मौसम सरमा में सूरज पूरी आबोताब से आसमान में बादलों के पीछे से निकलने की पूरी कोशिश में था। हल्की धूप की वजह से मौसम खुशगवार था। शहर गुजरात के मुस्लिम आबाद मोहल्ले में गली के आखिरी घर की छत पर वो चारपाई पर बैठी डाइजेस्ट में सर दिए बुरे बुरे से मुंह बनाते हुए माल्टे छील कर खा रही थी। देखो तो इसकी हरकतें, जलील कही की, वह हैरत से बोली। इसी दौरान अम्मा उसको आवाजें देती ऊपर छत पर आई। बहरी होकर बैठी हो क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, मगर मजाल है जो सुन ले। और ये डाइजेस्ट इधर तो इसे। उन्होंने आते ही उस पर तानों का हमला कर दिया और डाइजेस्ट छीनने की नाकाम कोशिश की। अम्मी बहुत मजे का सीन चल रहा है, बस आखिरी सीन पढ़ने देना। उसने डाइजेस्ट को सख्ती से दबोच रखा था। आज इस डाइजेस्ट को बंद करवाती हूँ। आ लेने दो इस डाइजेस्ट वाले को, उसकी भी टांगे तोड़ूंगी और तुम्हारी भी। और ये देखो जरा, अल्लाह मेरे, सारे माल्टे खा गई तुम। मैंने कहा था बहन भाइयों को भी देना। डाइजेस्ट को भूल कर अब वो माल्टों की टोकरी देख रही थी, जिनमें बस 7 में से बस 3 माल्टे बच गए थे। ओह, वो पढ़ते हुए ध्यान ही नहीं गया कि इतना खा गई। चले, अब दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी। उसने डाइजेस्ट को अपने पीछे रखकर टोकरी उठा ली। 1 मिनट से पहले उठो और नीचे जाकर झाड़ू लगाओ। ये सही काम पकड़ रखा है तुमने। पूरा दिन धूप सेंकने के बहाने ऊपर बैठी रहती हूँ ताकि कोई काम ना करना पड़े। अब उठ रही हो कि मैं झाड़ू पकड़ूं? उसके बराबर चारपाई पर बैठते हुए उन्होंने उसे सख्ती से कहा। इस सारी झाड़ को सुनकर वो गहरी सांस लेकर उठी और माल्टों की टोकरी भी हाथ में उठा ली। अब ये कहाँ ले जा रही हो? रखो इधर और जैनी को ऊपर भेजो। उसके हाथ से टोकरी वो ले चुकी थी और वो धप धप करती सीढ़ियों से उतरने लगी। नीचे आकर जैनी को ऊपर जाकर कहने ही वाली थी कि वो पहले ही सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। किधर जा रही है? उसने भवें उचकाकर पूछा। तुम्हारी और अम्मी की आवाज़ पूरे मोहल्ले के साथ साथ मुझे भी सुनाई दे गई थी, इसलिए ऊपर जा रही हूँ। हटो पीछे। उसको पीछे करते वो ऊपर चली गई। बदतमीज कहीं की, बड़ी बहन से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। अम्मी समझा ली इसे, वरना मुझसे कुछ सुन लेगी। आखिरी जुमला उसने ऊंची आवाज़ में कहा था। तुम चुप कर रही हो या मैं आऊँ नीचे? अम्मी ने ऊपर से आवाज़ लगाई तो मुंह में बड़बड़ाते ही झाड़ू लगाने लगी। शाम की चाय बनाते हुए वह साथ साथ अपने मोबाइल पर नोट्स भी देख रही थी। वैसे अल्लाह ही पूछेगा मैम शाहिदा को, इस वक्त कौन बताता है कि कल क्विज है। मैम शाहिदा को दुआएं देते हुए वह कपों में चाय निकालने लगी। आप ही अम्मी कह रही हैं जो पाए पका रही हैं वो अब ले भी आए, अब वो इंतजार कर रहे हैं। ओनी किचन के दरवाजे से झांक कर ऊंची आवाज़ में कहा। अगर वो क्विज की टेंशन ना होती तो उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कहती थी, मगर इस वक्त शराफत से चाय की ट्रे उठाई और बाहर लाउंज में आ गई। क्या हुआ राबी, इतने परेशान क्यों हो? अब्बू ने चाय का कप उठाते हुए कहा। कुछ नहीं अब्बू, बस अभी मैसेज आया कि कल एक अहम क्विज है, बस उसी की टेंशन में हूँ। उसने अपना चाय का कप उठाया और एक साइड पर बैठ गई। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी इतनी ज़हीन बेटी एक आम से क्विज की वजह से परेशान है। कुछ नहीं होता बेटा, हो जाएगा। इतनी परेशानी कभी घर के कामों के लिए भी दिखा लिया करो। अम्मी चाय पीते हुए भी ताना देना नहीं भूली थी। अम्मी, लड़कियां चांद पर जा रही हैं और आप बस अपनी बेटी को किचन ही भेजना चाहती हैं। उसने बुरा सा मुंह बनाकर ट्रे में बड़ी प्लेट से बिस्किट उठाया। मुझे चांद वांद का कुछ नहीं पता, पढ़ लो, ये जो थोड़ा अरसा रह गया बस, फिर बस तुम्हारी शादी तो करें। अम्मी की बात सुनकर उसने हैरत से चाय का कप टेबल पर रखा। अब्बू देख रहे हैं आप? अम्मी मुझे कैसे बोझ की तरह उतारने का सोच कर बैठी हैं। मैं बता रही हूँ कोई शादी वादी नहीं करनी मैंने। अभी मैं मास्टर्स करूँगी, अच्छी से नौकरी करूँगी, फिर कहीं जाकर 10-12 साल बाद सोचूंगी। उसने तकरीर करते हुए बताया, मगर अम्मी के बदलते तेवर देकर कुछ और ही मालूम हो रहा था। बात सुनो बीबी, 10-12 साल तक तो मैं तुम्हें यहीं बिठा के रखूंगी नहीं। तो तुमने अपनी ज़बान देखी है? इस ज़बान के साथ तो पता नहीं कौन ही ब्याहने आएगा। अब ज़बान बंद करके चाय पियो। माँ बेटी की बहस में अब्बू बिल्कुल चुप करके अपनी चाय खत्म कर चुके थे। मुझे यहाँ रहना ही नहीं और ना मुझे शादी करनी है। अब्बू मैं बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। चाय का कप उठाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। देख रहे हैं अपनी बेटी को? अम्मी ने अब तोपो का रुख अब्बू की तरफ कर लिया था। बेगम साहिबा आप भी तो कमाल करती हैं, या तो हो कोई रिश्ता आया हो तो चलो बात करनी बनती भी है। बेचारी आगे इतनी परेशान थी और परेशान कर दिया। माँ हूँ, इसकी दुश्मन नहीं हूँ। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है पूरा दिन ये लड़की, पर किसी से तो लड़ती रहती है ये, हर किसी से तो लड़ती रहती है ये। अम्मी ने चाय के बर्तन समेटे और उठकर किचन की तरफ चली गई। एहसन साहब गुजरात शहर के पुराने मकीन थे। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने बिजली का काम सीखा और सऊदीया चले गए। वो 10 बहन भाई थे, 5 भाई और 5 बहनें। वो अपने पूरे खानदान में पहले लड़के थे जो बाहर के मुल्क गए थे। अपने जाने के 2-3 साल बाद उन्होंने छोटे दोनों भाइयों को भी वहीं पर बुला लिया, जबकि उनसे बड़े 2 भाई पाकिस्तान में ही अपना कारोबार सेट कर चुके थे। 5 बहनें शादीशुदा और बाल बच्चों वाली हैं। शादी के 20 साल बाद एहसन साहब सऊदीया से वापस पाकिस्तान आ गए और अपना अलग घर ले लिया। इस बात पर सबको बहुत एतराज़ था, मगर उन्होंने किसी की न सुनी और थोड़े ही अरसे में अपनी बीवी बच्चों के साथ मुस्लिम आबाद मोहल्ले में शिफ्ट हो गए। मुस्लिम बाजार में उनकी पुरानी दुकानें थी, जिन्हें बेचकर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी दुकान मेन बाजार में बना ली। उनकी बीवी जुलेखा बतूल गुजरात शहर की ही रिहायशी थी। उन्होंने बीए कर रखा था और बीए करते ही उनकी शादी एहसन साहब से हो गई। उनकी 5 औलादें हैं। सबसे बड़ी राबेल जो जामिया गुजरात में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आखिरी सेमेस्टर में है। उससे छोटी ज़ैनब को जामिया गुजरात में ही आईटी के चौथे सेमेस्टर में है। उसके बाद उनके 2 जुड़वां बेटे और बेटी, सलमान और खतीजा, जो कि अभी एफएससी में है।
اور سب سے چھوٹا اون ابھی 8ویں جماعت میں ہے، وہ سب کا لاڈلا بچہ تھا، ان کا کنبا خاصا لمبا چوڑا ہے۔ زلیخا بیگم رابی کے کمرے میں آئیں تو وہ کھڑکی کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی باہر گلی میں دیکھ رہی تھی جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ رابی، کل یونیورسٹی کتنے بجے جانا ہے؟ انہوں نے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 6:45 بس چلتی ہے امی، 15-20 منٹ پہلے ہی نکلتی ہوں۔ کیوں، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے نظریں ابھی کھڑکی سے باہر ہی رکھی تھی۔ نہیں، بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ اچھا، رات کو کھانا بنا ہوا ہے؟ تم پڑھائی کرو لیکن کھانے کے وقت نیچے آ جانا۔ برتن سینی سے کہہ دوں گی، وہ دھو دے گی، اور پریشان نہ ہو، پتہ ہے مجھے اچھا ہی ہوگا تمہارا ٹیسٹ۔ اب پڑھ لو بیٹھ کر، یا ان کو ہی دیکھتی رہو گی؟ وہ اپنی سنا کر جا چکی تھی جبکہ رابی پیچھے سے مسکرا پڑی۔ امی کے منانے کا یہی انداز تھا، وہ بات کو پلٹ دیتی تھی، اس چیز کا ذکر نہیں کرتی تھی جس سے اس کا منہ بنا ہوتا تھا، اور وہ ان کے اس انداز پر مان بھی جایا کرتی تھی۔ کوئی اس کی تیاری تو وہ کب کی کر چکی تھی، تو اب برتن نہ دھونے کی خوشی میں اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے اور موبائل پر ڈرامہ دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی بس سے اترتے ہی اس پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ رابی، تم آ گئی؟ اس لڑکی نے اسے پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی راستے میں ہوں، 2 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی۔ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگی۔ ایک تو پتہ بھی ہے نقاب میں گھورتی اتنی پیاری لگتی ہو، مگر تمہیں تعریف سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے رابی کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایمن، صبح صبح دماغ مت خراب کرو۔ وہ لوگ ڈپارٹمنٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک سے خوش شکل نوجوان ان کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ ایمن کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرف کیوں آ رہا ہے، مگر رابیل بہت اچھے سے جانتی تھی، وہ اپنی بے عزتی کروانے آ رہا تھا۔ السلام علیکم رابیل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے قریب آتے ہی مسکرا کر پوچھا۔ اپنے سلام و سوال اپنے پاس رکھو اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ آئندہ تم نے مجھے غلطی سے بھی میسج کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ کل میسج پر ہوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا، جو پھر منہ اٹھائے چلے آئے؟ تمہیں دل دینے کے لیے بڑی لڑکیاں قطار میں کھڑی ہیں، مگر رابیل، احسن کا نام اس قطار میں تم کبھی نہیں پاؤ گے، سمجھے؟ اس نے غصے سے مگر بہت آہستہ آواز میں کہا، جو ان تینوں کے علاوہ کسی کو سنائی نہیں دیا تھا۔ نقاب ہونے کے باوجود کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس وقت کتنا غصہ ہے۔ وہ لڑکا کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ایمن رابی کو کھینچ کر دوسری طرف لے گئی۔ کیوں صبح صبح اس پر برس رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ پوری بات بتاؤ۔ کچھ نہیں، بس جناب کو محبت کا بھوت چڑھا تھا، کل وہی اتارا تھا، مگر ڈھیٹ کو شاید اثر نہیں ہوا۔ کل یونیورسٹی سے واپس گھر پہنچی تو اس کے میسیجز آئے ہوئے تھے جن میں اظہار محبت کر رہا تھا۔ میں نے سارے میسیج تو نہیں پڑھے کیونکہ ایک پر ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ٹھاک سنائی تھی مگر باز نہیں آیا۔ رابی نے اسے مختصر قصہ سنایا۔ اف رابی اف، کلاس کا سب سے اچھا لڑکا، اتنا ہینڈسم اور امیر بھی۔ ابھی ایمن کچھ اور کہتی کہ رابی نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ نہ تو مجھے اس کے حسن میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اس کے پیسے میں۔ امیر ہوگا اپنے گھر، امیر ہے تو کیا کروں، سر پر بٹھا لوں؟ مفت سمجھ رکھا ہے کیا؟ اب مزید کوئی سوال جواب نہیں، چپ چاپ کلاس میں چلو ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کلاس کی جانب چل دی۔ اس کا دماغ اکثر اوقات خراب ہی رہتا تھا مگر جلد ٹھیک بھی ہو جایا کرتا تھا۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ بہت تھک چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور پھر پیچھے کو گر گئی۔ چھت کو دیکھتے ہوئے وہ آج کے پورے دن کو سوچ رہی تھی، اور اس پورے دن میں صرف ایک ہی شخص اس کے دماغ میں گردش کرتا رہا تھا، شہیر احمد۔ وہ اس کی کلاس کا سب سے شریف لڑکا جانا جاتا تھا۔ نہ صرف اس کے نمبر اچھے آتے تھے بلکہ وہ ہر پروفیسر کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ پسندیدہ اسٹوڈنٹ تو رابیل بھی تھی مگر وہ ٹاپر کبھی نہیں رہی تھی۔ البتہ شہیر کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا اور اس کے اور رابیل کے نمبروں میں صرف 3-4 نمبروں کا فرق ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک الگ قصہ تھا۔ شہیر پہلے سیمسٹر سے ہی اسے پسند کرتا تھا مگر کہنے کی ہمت اس نے آخری سیمسٹر میں کی تھی۔ اس کے بھیجے گئے میسیجز میں کوئی بھی ایسا لفظ یا جملہ نہیں تھا جس سے یہ لگتا کہ وہ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے۔ اس نے باقاعدہ رشتہ بھیجنے کی بات کی تھی مگر رابیل نے اسے ایسی جھاڑ پلائی کہ بیچارہ کچھ کہہ نہ سکا۔ صبح بھی وہ صرف نوٹس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا مگر رابیل نے اسے کھری کھری سنا دی۔ یہ سب سوچنے کے بعد وہ واپس ہوش میں امی کی آواز پر آئی تھی۔ رابی، اٹھ کر کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئی تو وہ بھی گہرا سانس لیتی باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ بلا شبہ شہیر بہت اچھا لڑکا تھا مگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ وہ سب رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ رابی ایک طرف صوفے پر بیٹھی موبائل پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ڈرامے پر تبصرہ بھی کر رہی تھی۔ بچوں، تم لوگوں کے لیے خبر ہے۔ دروازے سے اندر آتے ہوئے ابو نے بہت جوش سے بتایا۔ ان کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بہت اچھی خبر ہے۔ کیا ہوا ابو؟ رابی نے تجسس سے پوچھا۔ ارے بھائی، کل شام تمہارے انکل نوید آ رہے ہیں، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے سیدھا گجرات ہی آئیں گے، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا تو ان سب کے چہروں پر خوشی نظر آئی۔ ارے واہ، تو کیا وہ ادھر رکیں گے؟ رابی نے ہی پوچھا۔ کہہ تو یہی رہا تھا کہ یہاں ایک دن رک کر پھر لاہور جائے گا۔
सुलेखा बेगम जरा गेस्ट रूम तो साफ करवा देना, रात तक ही आएगा, मैं खुद उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगा। अभी बता रहे थे कि राबी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे मैं अभी जाकर कमरा साफ कर देती हूँ। अम्मी मैं कल छुट्टी कर लेती हूँ यूनिवर्सिटी से, आप मुझे बताएं कल खाने में क्या क्या बनाएं। राबी की खुशी की इंतहा नहीं थी। अरे अरे लड़की हौसला रखो, वो कल रात को आ रहा है, सुबह उठकर देख लेना सारे काम। अब्बू ने उसकी खुशी देखी तो हंस दिए। अम्मी मैं भी कल छुट्टी कर लूँ यूनिवर्सिटी से, ये जैनी भी बोली। अम्मी मैं भी, सलमान ने भी आवाज़ लगाई। अम्मी मैं भी छुट्टी करूंगी, खतीजा भी बोली। और अभी ओन बोलता कि अम्मी की आवाज़ आई। कोई छुट्टी नहीं कर रहा, सब अपने अपने स्कूल कॉलेज जाओ। राबी तुम छुट्टी कर लेना और मेरा हाथ बटा देना, बाकी सब अब उठ जाओ और अपने कमरों में चलो, शाबाश। अम्मी के कहने पर सब मुंह बनाते हुए अपनी जगह से उठ गए, जबकि राबी खड़ी उनको दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से देख रही थी। तुम भी चाहो तो चली जाना यूनिवर्सिटी, उसने रात को आना है, कोई काम हुआ तो वापस आकर देख लेना। अब्बू ने उससे कहा, मगर राबी अपने फैसले से ना हटी। नहीं ना अब्बू, अंकल नवीद इतने सालों के बाद आ रहे हैं, अगर मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी तो फिर उनसे गप नहीं लग सकेगी। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा तो अब्बू हंसती है। दोस्त तो वो मेरा, और खुश तुम ऐसे हो रही हो जैसे तुम्हारी कोई सहेली आ रही है। अरे वो सहेली ही है मेरी, अभी तो उनसे बहुत सी बातें करूंगी। सऊदिया की 5 साल तरक्की का रिकॉर्ड भी तो मालूम करना है उनसे मैंने। उसने दांत निकालते हुए कहा तो अब्बू कहा लगाए बगैर ना रह सके। हाँ जैसे कि वो तुम्हें ही तो मालूमात देने आ रहे हैं, चलो अब जाकर सो जाओ, सुबह वक्त पर ना उठी तो झाड़ू से उठाऊंगी। अम्मी ने उसे डांटा, मगर फिलहाल वो इतनी खुश थी कि अम्मी की डांट को भी इग्नोर कर दिया। अंकल नवीद एहसन साहब के बचपन के दोस्त थे, दोनों ने 8वीं जमात तक इकट्ठे पढ़ा था, मगर फिर नवीद साहब की पूरी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई। इसके बावजूद उन दोनों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो दोनों एक साथ ही सऊदीया गए और काफ़ी अरसे तक वहाँ साथ रहे। अब्बू के वतन वापसी पर उन्हें बहुत एतराज़ था, लेकिन अब्बू ने उन्हें मना ही लिया और अब वो 5 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे थे। राबी बहुत छोटी थी जब वो अक्सर ही उनके घर आया करते थे। अब्बू और वो एक साथ ही पाकिस्तान आते जाते थे। राबी उनसे बहुत सी बातें करती थी और उसकी बातें बच्चों वाली बिल्कुल नहीं होती थी। अंकल नवीद अक्सर अब्बू से कहा करते थे कि ये बच्ची बड़े होकर तुम्हारा बहुत नाम रोशन करेगी, क्योंकि वो ऐसी ऐसी मालूमात इकट्ठी करके बताती थी कि वो हैरान रह जाया करते थे। अब वो आ रहे थे तो वो बहुत खुश थी, बिलाकर वो किसी से अपनी मालूमात शेयर कर सकेगी और सुनने वाला ये भी नहीं कहेगा कि राबी तो कभी तो चुप कर जाया करो। सुबह फजर पढ़ने के बाद वो अक्सर सो जाया करती थी, मगर आज वो गेस्ट रूम की सफाई कर रही थी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा ड्राइंग रूम में खुलता था और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर गली में, इसलिए कि 2 कमरे पूरे घर से अलग मालूम होते थे। कमरे की सफाई तो हर हफ्ते ही होती थी, मगर फिर भी वो हर चीज़ को एक एक करके चमका रही थी, क्योंकि नवीद अंकल को डस्ट एलर्जी थी। कमरे की सफाई में पूरा 1 घंटा लगाने के बाद वो किचन में आ गई, जहाँ अम्मी नाश्ता बना रही थी। हाँ जी सफाई हो गई, अम्मी ने उसे देखते ही पूछा। जी अब अच्छा सा नाश्ता मिल जाए तो उसके बाद खाने की तैयारी भी कर दूंगी, उसने करीब मेज़ पर बैठते हुए कहा। इतनी सफाई सुथराई और तैयारी रोज़ करो तो डांट ना सुनो, अम्मी ने नाश्ता उसके सामने रखते हुए कहा। अम्मी ये सब काम करने का मुझे बस कभी कभी शौक होता है, वैसे भी हमारे घर कभी कभी तो कोई आता है, और फिर वो पहली बार आ रहे हैं, इतना एहतमाम तो बनता है। पराठे के साथ इंसाफ करते हुए बोली जा रही थी। अच्छा अच्छा अब चुप करके खाना खाओ, बोलती है तो फिर बोलती ही चली जाती है, अम्मी की कहकर बाहर चली गई, मगर पीछे उसके हलक में निवाला अटका। उसे अपने बोले जाने पर टोकना पसंद नहीं था। रात 9 बजे के करीब अब्बू अंकल नवीद के साथ घर में दाखिल हुए। सब बच्चों ने उनको बहुत खुशी से इस्तकबाल किया था और आबेल के अलावा बाकी सबके भी फेवरेट थे। अगर कहा जाए कि वो सब उनको अपने तीसरे चाचू मानते थे तो ये कहना गलत ना होगा। बब्बू के आगे भाइयों से भी ज़्यादा सगे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई एहसन, ये बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, इतने इतने से थे जब मैं पिछली बार आया था और अब देखो। अरे ये ऑन है क्या, ये तो तुमसे भी लंबा हो गया भाई, वाह क्या बात है। नवीद साहब खुशी खुशी सबसे मिले और ड्राइंग रूम की तरफ चले गए। बाकी सब पलटन भी उनके पीछे ही वहाँ गई। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है एहसन, दिल खुश हो गया देखकर। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ जाहिर थी। तुम खाना खाकर आराम कर लो, थक गए होगे। अभी एहसन बोल ही रहे थे कि नवीद साहब ने बात काटी। अरे नहीं, ये बच्चों ने ऐसा शानदार इस्तकबाल किए कि सारी थकावट उतर गई है। बच्चों अगर तुम लोगों का कल स्कूल नहीं है तो बातें करते हैं भाई। उन्होंने अब अपना रुख बच्चों की तरफ किया और बच्चों ने अम्मी की तरफ। नवीद अंकल ने नासमझी से देखा कि वो कहाँ देख रहे हैं। क्या हुआ भाई, कोई मसला है? अरे कर लेना छुट्टी, जुलेखा बेगम ने हार मानते हुए कहा तो वो सब ठीक है। अच्छा तो ये माजरा है, वो रबू और जोरदार कहकहा लगाकर हंसे। भाई ये राबील क्यों चुप है, क्या किसी ने मेरी बेटी को चुप रहने का रोज़ा रखवा दिया है? उन्होंने एक कोने में बैठी मुस्कुराती हुई राबेल से पूछा तो वो मजीद मुस्कुरा उठी। नहीं तो मैं बस ये सोच रही थी कि खाना लगा दूं, आप और अबू फ्रेश हो जाए तो मैं मेज़ सजा देती हूँ, उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा। पहले तो ये बताओ खाना बनाया किसने है? उन्होंने जुलेखा बेगम और राबेल दोनों को बारी बारी देखा तो वह दोनों हंस दी। हम दोनों ने मिलकर बनाया अंकल, राबेल हंसकर कहती बाहर चली गई तो अम्मी ने ज़ैनब को इशारा करके उसके पीछे भेजा था। थोड़ी ही देर में सब खाने की मेज़ पर मौजूद थे।
نوید انکل نے پوری میز کو دیکھا اور پھر اون سے کہا، ہاں بھائی اون بتاؤ، ان سب میں تم نے کیا بنایا؟ وہ اتنی سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے کہ اون گھبرا ہی گیا. یہ بس لوگوں کو الو ہی بناتا ہے، ابو نے ہنس کر کہا تو انکل نے بیچ میں ہی بات اچک لی. بالکل باپ پر گیا اور اس کے بعد ان دونوں کا کیا کہا جاندار تھا. باقی سب بھی ہنسنے لگے. کھانے کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے انہوں نے رابیل سے چائے کی فرمائش کی تو وہ 1 سیکنڈ سے پہلے اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی. ایک تو میری بیٹی تمہاری اتنی عزت کرتی ہے اور تم ہو کہ اس سے کام کروا رہے ہو. میری بیٹی صبح سے کام کر رہی ہے کہ آج انکل نوید آ رہے ہیں. احسن صاحب نے سیریس رہنے کی بھرپور اداکاری کی. چلو چلو میری بھی بیٹی ہے بھائی. یاد نہیں رابیل جب پیدا ہوئی تھی تو پوری بلڈنگ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مٹھائی کھلائی تھی. اب دیکھو یہ زینب اور ختیجہ. پکا یقین ہے مجھے کہ ان کو چائے بنانا نہیں آتی ہوگی، اس لیے تو میں نے رابی سے کہا. کوئی اور کام ہوتا تو ان کو کہتا نا. وہ اپنا پورا دفاع کر رہے تھے. بہت غلط بات ہے انکل، ہم اتنا کام کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا یہ رابی بڑی میسنی ہے. دوسروں کے سامنے معصوم بن جاتی ہے اور پھر ہم ظالم بن جاتے ہیں. زینی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو امی نے اسے گھورا، لیکن انکل ہنس دیے. اچھا بھائی اچھا، رابی تم یوں کرو کہ چائے کینسل کر دو، یہاں پر تو لوگ چل رہے ہیں. انہوں نے اونچی آواز لگائی تاکہ کچن میں موجود رابی تک چلی جائے، مگر اتنی دیر میں وہ کچن سے 2 چائے کے کپ لے کر آتی دکھائی دی. اب تو دیر ہو گئی، اب تو چائے بن گئی. اس نے دونوں کپ ابو اور انکل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا. اور اسی سب ہنسی مذاق کے دوران کب رات کے 1 بج گئے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا. سب باری باری اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر رابیل آج بھی رات کو سو نہیں سکی تھی. کل یونیورسٹی جانا تھا اور اسے وہ قصہ پھر سے یاد آ رہا تھا. وہی پتہ ہے کل انکل نوید آئے ہیں واپس. اس نے یونیورسٹی پہنچ کر ایمن کو سب سے پہلے یہ بات بتائی. ارے واہ، کتنے عرصے بعد آئے ہیں، ہے نا؟ پھر تم نے تو خوب باتیں کی ہوں گی، ایمن نے خوشی سے پوچھا. نہیں، رات کو سب اکٹھے بیٹھ کر ہی باتیں کر رہے تھے، لیکن میں سنتی رہی. مجھے لگا تھا بہت باتیں کروں گی، لیکن یار عجیب جھجک سی آ رہی تھی. کیا پتا ان کو اب میرا اتنا باتیں کرنا اچھا نہ لگے. وہ اداس ہوئی. اے بہن، تم کیوں الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو؟ جتنی تم ان کی لاڈلی ہو، تمہاری تو بونگی سے بونگی بات بھی وہ بیچارے سن لیتے ہوں گے. یوں ہی باتیں کرتی وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گئیں. کلاس میں جاتی اس کی پہلی نظر شہیر پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس نے نظریں دوسری طرف کی اور چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی. وہ اپنی بدتمیزی پر شرمندہ تھی. اسے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر یقیناً وہ اس کا اعتراف اس کے سامنے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی. اس لیے پوری کلاس کے دوران نظریں چراتی رہی. وہ جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی نظر انداز کر رہی تھی. آخری سیمسٹر کی وجہ سے ان کے پورے دن میں 1 یا 2 کلاسز ہی ہوتی تھیں. آج ان کی ایک ہی کلاس تھی تو سارا دن وہ لوگ فارغ تھیں. چلو مین کیفے سے چائے پیتے ہیں. ایمن کہتے ہوئے آگے چل پڑی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی. وہ جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی اور ایمن آرڈر دینے چلی گئی. ابھی وہ اکیلی بیٹھی تھی کہ کوئی پیچھے سے آ کر سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو شہیر احمد تھا. میں صرف ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں رابیل. اس نے اپنی سن گلاسز اتاری اور التجا کی. رابیل پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. دیکھیں، میں سچ میں سنجیدہ ہوں. آپ آج کہیں، میں آج ہی آپ کے گھر رشتہ بھیجنے کو تیار ہوں. آپ مجھے پچھلے 3-4 سال سے جانتی ہیں. اگر آپ نے مجھ میں کوئی برائی دیکھی ہے تو آپ بتائیں، میں اسے ضرور درست کر لوں گا. آپ چاہیں تو میرے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں تحقیق کروا سکتی ہیں. ہم لوگ گجرات میں ہی رہتے ہیں. وہ بول رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر کہ وہ سر جھکائے بیٹھی ہے وہ خاموش ہو گیا. رابیل، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر ظاہر کی. دیکھیں شہیر، آپ لاکھ اچھے انسان ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. میرے اپنے بھی کچھ خواب ہیں، کچھ اصول ہیں، اور معذرت کے ساتھ آپ ان میں کہیں فٹ نہیں ہو سکتے. آپ یقیناً بہت اچھی فیملی سے ہیں، مگر پھر بھی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنے ہم پلہ لڑکی سے شادی کریں. رابیل، احسن میں ایسے کوئی خاص بات نہیں جس کے لیے آپ کو افسوس ہو. آپ کو بہت اچھی ہمسفر مل سکتی ہے، میں دعا کروں گی. اس نے بہت نرمی اور آہستگی سے کہا. اس نے بات کے آخر میں شہیر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا تھا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں کہ جیسے اگر وہ تھوڑی دیر اور وہاں بیٹھا تو رونے لگ جائے گا. رابیل نے اپنی نظریں موڑ لیں. آپ مجھے برا کہتی یا گالیاں بھی دے دیتی تو مجھے برا نہ لگتا، لیکن آپ تو اپنے آپ کو ہی برا کہہ رہی ہیں. دیکھیں مس رابیل، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کیوں میری محبت کا مذاق اڑائیں. آپ نہیں جانتی کہ رابیل احسن میرے دل میں کیا مقام رکھتی ہیں. آپ کو میں یا میرا سٹائل پسند نہیں تو میں اسے بدل لوں گا. آپ کہیں گی تو ساری زندگی کو بدل کر رکھ دوں گا. بس آپ ایک بار حامی تو بھریں. اس نے ایک آخری امید کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، مگر وہ تو آج کوئی ظالم حکمران بنی ہوئی تھی جسے عوام کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. میں کسی کو بدلنا ہی تو نہیں چاہتی، اور ویسے بھی فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر ہوا بھی تو میں تب بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی. اس نے بہت نرمی سے کہا تھا، لیکن شہیر کو یوں لگا کہ جیسے اس نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا ہو. اسے کتنا مان تھا کہ وہ اسے انکار نہیں کرے گی، مگر اس کا مان اس کی آنکھوں میں کرچی کرچی ہوتا نظر آ رہا تھا. وہ مزید کچھ بولے بغیر وہاں سے جا چکا تھا. اس کے جاتے ہی ایمن چائے کے کپ لیے وہاں آ بیٹھی. کیا کہہ رہا تھا یہ مجنو؟ تم کیا چائے بنانے خود کھڑی ہو گئی تھی؟ رابی نے الٹا اس سے سوال کیا.
نہیں، میں واپس آ رہی تھی مگر اسے بیٹھا دیکھا تو میں وہیں سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بچے کو بات کرنے کا تھوڑا مارجن دے دوں۔ اس نے دانتوں کی نمائش کی تو رابی نے آنکھیں گھمائیں۔ کیا رہا تھا؟ کیا پرپوز کر رہا تھا؟ ویسے شکل سے تو لگ رہا تھا کہ انکار سن کر گیا ہے بیچارہ۔ ایمن نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یار یوں ہی باولا ہوا پڑے، بھلا مجھ میں ایسا کیا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی اور پھر شادی بھی تو کرنا چاہ رہے؟ کوئی اور نہیں ملی ٹائم پاس کے لیے تو میرے پر ٹرائی مارا تھا بس۔ رابی نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ ٹائم پاس کرنا ہوتا تو پہلے سیمسٹر میں کہتا، آخری میں نہیں۔ ایمن نے بہت عام سے انداز میں کہا تھا مگر رابی چائے کا گھونٹ نہیں بھر سکی تھی۔ اس کا دل ڈوبا تھا۔ اگر اسے کسی کے دل توڑنے کی سزا مل گئی تو؟ نوید انکل اور ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھے صبح کی چائے پی رہے تھے۔ گلی کی طرف کا دروازہ اندر سے کھلا ہونے کی وجہ سے باہر سے شور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یار احسن، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی ایک بیٹا رابیل جتنا ہوتا تو میں فوراً اسے اپنی بہو بنا لیتا، مگر 2 بیٹے ہیں اور وہ بھی شادی شدہ اور بال بچوں والے ہو گئے۔ اور سچ کہوں تو میں تو اپنے بیٹوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ یا رابیل کے لیے اگر کوئی رشتہ دیکھو تو اچھا دیکھنا، ہماری رابی کے جوڑ کا ہو۔ نوید انکل نے رابی کے ابو سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ جانتا ہوں رابی تمہاری کتنی لاڈلی ہے اور میں بھی باپ ہوں اس کا، یقیناً کوئی اچھا ہی دیکھوں گا، اور پھر نصیب تو اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ بس بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ویسے کوئی رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے رابی سے بھی پوچھ لینا اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتے ابو زور سے ہنس دیے۔ پسند؟ بھائی وہ تو ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے، اگر اس کے سامنے شادی کا نام بھی لیں تو ہر 2 ہفتے بعد اس کی ماں شادی کا کوئی ذکر چھیڑ دیتی ہے اور پھر میں جنگ سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ ارے لیکن کیوں؟ شادی سے کیوں چیڑتی ہے؟ وہ الجھے۔ پتہ نہیں ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہے، پڑھائی اور نوکری کے علاوہ تو بس کچھ اور نہ کہو نہ پوچھو ورنہ لڑنے لگ جاتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو نوید صاحب بہت حیران ہوئے۔ لیکن رابی تو کبھی ایسے لڑنے والی بچی نہیں تھی، پھر کیا ہوا؟ بس گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بچے کافی ڈسٹرب رہنے لگے تھے۔ لڑائی دوسروں کی تھی مگر تنگ تو میرے بچے ہو رہے تھے، اس لیے تو میں نے الگ گھر لے لیا، لیکن رابی پھر بھی ہر چیز سے چڑ جاتی ہے۔ اس کا بس چلے تو ہواؤں سے لڑے، ہاں جب تک اپنے مطلب کا کام کر رہی ہوتی ہے تب تک ٹھیک رہتی ہے۔ مگر یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، تم نے اسے بات کرنی تھی، آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ واقعی پریشان ہو رہے تھے۔ بتا تو رہا ہوں اس گھر کے ماحول کی وجہ سے تنگ رہتی تھی، باقی بچے تو نظر انداز کر دیتے تھے مگر وہ نہیں کر پاتی تھی، اب تو بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ہاں بس شادی والے معاملے میں اب بھی لڑتی ہے اور شاید کوئی خاص دعائیں بھی مانگ رہی ہے، کیونکہ نہ تو اب تک ہم نے کوئی رشتہ دیکھا اور نہ ہی کوئی رشتہ آیا ہے۔ اپنی چائے ختم کر چکے تھے۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے تو صحیح۔ انہوں نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور رشتے کی تفصیل بتانے لگے۔ رابی آج جلدی گھر آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی پہلے تو وہ اپنے کمرے میں جانے لگی مگر پھر کچھ یاد آنے پر وہ ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی جہاں انکل اور ابو خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ ارے وعلیکم السلام، آ گئی ہماری بیٹی، ابو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بھائی رابی میں تم سے بہت ناراض ہوں، نوید انکل نے ناراض ہونے کی ناکام کوشش کی۔ ارے ایسا کیوں؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تم بہت باتیں کرتی تھی اور یقیناً اب بھی کرتی ہوگی، لیکن پھر بھی تم نے مجھ سے کوئی نئی بات نہیں کی، جبکہ اس بار تو میں پورا ہوم ورک کر کے آیا ہوں۔ ان کے بتانے پر وہ ہنس دی۔ نہیں انکل، بس مصروف بہت تھی، لیکن آپ فکر مت کریں، اپنا ہوم ورک دہرا لیں، میں کھانا کھانے کے بعد آپ سے بہت سوال کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی ٹھیک ہے استانی جی، ان کے انداز پر وہ دونوں باپ بیٹی ہنس دیے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پورے 1.5 گھنٹے تک ان سے نہ جانے کہاں کہاں کی معلومات لیتی رہی۔ فلانے شہر میں فلانا کام ہوا، فلانے بندے نے یہ کیا، فلاں فلاں فلاں۔ اور نوید انکل نے ایک بار بھی اس سے نہیں کہا تھا کہ رابی اب چپ ہو جاؤ، بہت دنوں کے بعد اس نے اتنی باتیں کی تھی۔ اگلے روز اسے یونیورسٹی سے چھٹی تھی تو وہ صبح دیر سے جاگی، اٹھتے ہی اس کی نظر بستر کے دوسری طرف پھیلے تحائف پر پڑی جو یقیناً انکل نوید لائے تھے۔ اوئے زینی، یہ کیا ہے؟ اس نے باہر سے گزرتی زینی کو آواز دے کر پوچھا۔ آنکھیں نہیں ہیں، تحفے ہیں تمہارے جو انکل نوید لے کر آئے تھے، امی نے کہا تھا کہ تمہارے کمرے میں رکھ دوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ایک تو ذرا تمیز نہیں ہے بڑی بہن سے بات کرنے کی۔ خیر دیکھوں تو کیا کیا ہے۔ اس نے خوشی سے سارے لفافے اپنے آگے کیے، اس میں سب کچھ اس کی فرمائش کے مطابق تھا۔ اس کا پسندیدہ جائے نماز، عربی برقع، چاکلیٹ اور سعودی نقاب۔ سعودی نقاب کو اس نے فوراً اپنے چہرے پر لگا کر آئینے میں دیکھا۔ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھ کر اسے آنسوؤں سے بھری شہیر احمد کی آنکھیں یاد آ گئی۔ اس نے نقاب کو ایک سائڈ پر رکھا اور وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، وہ یقیناً بہت اچھا انسان تھا، مگر اسے اگر اپنا ہمسفر چاہیے تھا تو کم از کم کوئی یونیورسٹی فیلو نہیں۔ یہ ایک عجیب سوچ تھی مگر رابیل کے لیے نہیں۔ وہ تیسرے سیمسٹر میں تھی جب اسے نیا نیا پروگرامنگ سیکھنے کا بخار چڑھا تھا۔ یونیورسٹی اور گھر میں ہر وقت بس وہ یہی کام کرتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب ایک کامیاب پروگرامر تھی اور بہت سے پروجیکٹس کر چکی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ ڈپارٹمنٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے فارغ وقت میں کوڈنگ سے کچھ نہ کچھ نیا ہی بناتی رہتی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر میں ایک کپل آیا تھا، اسے وہ بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھتے تھے۔ وہ جب بھی لیپ ٹاپ سے نظر اٹھاتی تو ان کو دیکھ کر مسکراتی۔
یہ سلسلہ پورے سیمسٹر یوں ہی چلتا رہا۔ فائنل سے ایک ہفتہ پہلے وہ اور ایمن وہیں بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کرتی تھی کہ ایک دن وہ کپل ایک دوسرے سے بحث کرتا نظر آیا۔ وہ بہت غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ایمن نے اس کی سیدھ میں دیکھا کہ وہ کہاں دیکھ رہی ہے، اے بہن کیوں ان کو نظر لگانی ہے، ہٹا لو اپنی آنکھیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ نہیں، میں بس یوں ہی دیکھ رہی تھی، انہیں کبھی لڑتا نہیں دیکھا نا، اس نے بات ٹالی۔ اچھا مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کچھ لے کر آتی ہوں کیفے سے، تم یہ والا سوال سمجھو تب تک، میں آ کر سمجھوں گی۔ رجسٹر اسے تھما کر وہ ایمن وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر انہیں دیکھنے لگی کہ اسی آن میں اس لڑکے نے ایک زوردار تھپڑ لڑکی کے چہرے پر رسید کیا۔ رابیل ہکا بکا رہ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ تھپڑ اسے مارا گیا ہو۔ وہ لڑکی اسے لڑ چکڑ کر وہاں سے جا چکی تھی، مگر رابیل ابھی بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑے تھے۔ تو یہ تھی محبت، اتنی بھیانک۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ اگر وہ کوئی فالتو سا جوڑا ہوتا تو وہ کچھ اور سوچتی، مگر وہ دونوں منگنی شدہ تھے اور سننے میں آیا تھا کہ ڈگری ختم ہوتے ہی وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو کیا اب بھی وہ اسے شادی کرے گی؟ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی کہ ایمن نے آ کر اسے ہوش دلائی۔ رابی تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ایمن نے پریشانی سے پوچھا تو رابی کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، مگر خود پر قابو پا کر اس نے ٹھیک ہونے کا کہا۔ گھر واپس آ کر بھی اس تھپڑ کی گونج اسے بھول نہیں رہی تھی۔ وہ کئی دنوں تک سو نہ سکی۔ اس نے ڈائجسٹ پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ حقیقت میں افسانے جیسی محبت نہیں تھی۔ وہ دن اور آج کا دن رابی نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، اور اگر کبھی کی بھی تو کم از کم محبت کی شادی نہیں۔ اس کے نزدیک لو میرج سب سے بڑا فریب تھا۔ کتنی ہی محبت کی شادیاں اس نے اپنے سامنے ٹوٹتے دیکھی تھیں۔ چھت کی کڑیوں سے اترتے ہیں میرے خواب، مگر میری دیواروں سے ٹکرا کے بکھر جاتے ہیں۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ خدیجہ نے اسے آواز دی، آپ ہی مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہی، اور سلمان سمجھا نہیں رہا، آپ سمجھا دیں گی؟ وہ ریاضی کی کتاب اٹھائے اس کے پاس آئی۔ آ بیٹھی۔ رابی نے کتاب پکڑی مگر لفظ آپس میں نہیں مل رہے تھے۔ کچھ نہ سمجھ میں آیا تو اس نے خدیجہ کو زینب سے سمجھنے کا کہا اور خود اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ ناشتہ کر کے وہ اوپر چھت پر آئی تو سامنے ہی امی پریشان سی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم امی، کیا ہوا، پریشان کیوں ہیں؟ وہ پلیٹ میں پڑے آدھے چھیلے مالٹے کو مزید چھیلنے لگی۔ رابی، ہیرا کو طلاق ہو گئی ہے، امی نے کہا تو ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ رابی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہیرا باجی؟ اپنی ہیرا باجی؟ مگر امی ان کی شادی کو تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ صدمے کی انتہا تھی۔ ہاں یہی تو، وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، کچھ دن پہلے اسے شادی کر کے گھر لے آیا اور ہیرا گھر واپس آ گئی۔ اس نے طلاق کے کاغذ بھجوا دیے۔ ہاں اتنی پیاری صبر والی بچی ہماری، نصیبی کیا ہی کھیل کھیلتے ہیں، امی نے افسوس سے کہا۔ کتنے دوغلے نکلے وہ، جس طرح سے ہیرا باجی کے ساتھ ان کا رویہ تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی حرکت کریں گے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ سمرین کا فون آیا تھا کچھ دیر پہلے، وہی بتا رہی تھی۔ میرا خیال ہے تمہارے ابو کو بھی نہیں پتا، ورنہ وہ ذکر ضرور کرتے۔ بھائی صاحب تو بہت غصے میں ہیں۔ سمرین بتا رہی تھی کہ کل ہی کاغذ آئے ہیں۔ امی نے مالٹوں کے پلیٹ کو ایک سائڈ پر کر دیا اور چارپائی پر اوپر ہو کر بیٹھ گئی۔ بیچاری ہیرا باجی کا کیا حال ہوگا؟ امی کتنے برے لوگ ہیں، وہ ذرا شرم نہیں آئی انہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تو امی بوکھل آ گئی۔ اللہ رابی تم کیوں رو رہی ہو؟ حوصلہ رکھو بیٹا، یہ سب تو قسمت میں لکھا تھا۔ اچھا ہوا کہ وقت پر ان کی اصلیت کھل گئی، جوان جہان بچی ہے، دوبارہ گھر بسا لیں گے اس کا۔ شکر ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امی نے اسے سینے سے لگایا مگر وہ پھر بھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اب وہ امی کو کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ پھر محبت کا دھوکہ ہو گیا تھا۔ چلتے ہیں لاہور کی جانب، جہاں نوید صاحب اس وقت اپنے چھوٹے بھائی دانیال کے گھر پر موجود چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویسے بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کا کہ آپ بھابھی کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بیٹوں کی شادی ہو گئی، اب وہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ سمینہ دانیال کی بیوی نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانی تمہارے پاس آج میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے بھائی کی طرف رخ موڑا۔ جی جی بھائی حکم کریں، وہ بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ جو اپنا برخوردار ہے حذیفہ، اس کے لیے بڑا اچھا رشتہ ملا ہے۔ میں بات تو کر کے آیا ہوں مگر سوچا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں کہ کہیں بچے کا اور ارادہ نہ ہو۔ انہوں نے تفصیل بتائی تو حذیفہ بھی اپنا نام سن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ارے واہ بھائی صاحب، کون ہے لڑکی، کہاں رہتی ہے؟ یہ لڑکا تو قابو میں ہی نہیں آ رہا، اتنے مہینوں سے کہہ رہی ہوں کہ اب شادی کر لے مگر انکار کیے جا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں بتاتا کہ کون کوئی پسند ہے تو اسے اس کے گھر لے چلے۔ ابھی سمینہ بیگم بول رہی تھی کہ حذیفہ کے درمیان میں کہا، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے اس بات کو رہنے دیں۔ وہ یہ کہہ کر واپس جانے لگا کہ تایا ابو کی بات سن کر رک گیا۔ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ شادی نہیں کرنی، اس لیے تو تمہارا رشتہ لے کر جانے کا سوچ ہے۔ تم دونوں کی سوچ بالکل ایک سی ہے۔ بہت اچھی جوڑی لگی کہ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مگر وہ ہے کون؟ دانی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ احسن کی بڑی بیٹی رابیل، اور رابیل کا نام سن کر تو سمینہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رابیل تو بڑی پیاری بچی ہے، 5 سال پہلے جب آئی تھی تو مجھے تو تبھی پسند آ گئی تھی، اتنی معصوم اور تمیزدار بچی ہے۔ سنیں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اس اتوار کو چلیں،
انہوں نے شوہر سے پوچھا، جنہوں نے کندھے اچکا کر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اور بیٹا وہ تو سرے سے انکاری تھا۔ بالکل بھی نہیں، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی نوید صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ اتوار کو جانے کی تیاری کرو تم لوگ، اور اسے گھسیٹ کر لے جاؤ ساتھ۔ رابی بہت اچھی بچی ہے اور بالکل اس کے مزاج کی ہے۔ باقی جب ملیں گے تو خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، خوب جمیں گے جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہلکا سا کہکہا لگایا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے، جبکہ وہ اندر بیٹھ کر سب سن رہا تھا۔ اب یہ نئی مصیبت ہے، کون ہے یہ رابیل؟ اس کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا، مگر تایابہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ہیرا باجی کی طلاق کا سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ پورے خاندان میں وہی تو اسے سب سے اچھی لگتی تھی۔ ہیرا باجی خاندان کی سب سے سلجھی ہوئی اور تمیزدار بچی تھی۔ بچپن سے ہی انہیں بہت کم بولتے دیکھا تھا، مگر جب وہ بولتی تھی تو کچھ ایسا سیکھنے کو ملتا کہ ان کا بولنا اچھا لگتا تھا۔ رابی ان سے بہت متاثر تھی۔ وہ اکثر ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی ان سے اچھی گپ لگ جایا کرتی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو ان سے بات ہوئی تھی، سب ٹھیک تھا، وہ خوش تھی۔ تو کیا انہیں رابی کی نظر لگ گئی تھی؟ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ رابی، یہ تم صبح سے وقفے وقفے سے کیوں رو رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ زینی اس کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی، مگر دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس نے رابی کو روتے دیکھا اور پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی جی بھر آیا تھا، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ رابی، کیا ہوا ہے؟ امی بھی پریشان ہے اور ابو بھی جب سے آئے ہیں خاموش ہے۔ بتاؤ نا رابی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ زینی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زینی، ہیرا باجی کی طلاق ہو گئی۔ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر کے انہیں طلاق دے دی۔ یہ بتاتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی تھی اور زینی بھی صدمے کی کیفیت میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ آخر کیوں، کیسے؟ ہیرا باجی تو اتنی اچھی تھی، تو پھر؟ امی کہتی ہیں کہ یہ سب ان کا نصیب تھا۔ اگر نصیب پر ہمارا بس نہیں تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس نے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائی اور زینی نے اسے ویران آنکھوں سے دیکھا۔ تم اتنا مت سوچا کرو رابی، اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھا ہوا نا کہ اس دوغلے انسان سے جان چھوٹ گئی، ورنہ ساری زندگی ہیرا باجی دکھ میں رہتی۔ اب پلیز تم رونا بند کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ زینی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور رابی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک کہہ کر گئی تھی، مگر بس یہاں پر آ کر وہ اٹک جاتی تھی۔ بھولی نہیں اجڑے ہوئے گلشن کی بہاریں، ہاں یاد ہے وہ دن کہ ہمارا بھی خدا تھا۔ نوید کا فون آیا تھا۔ احسن صاحب نے ایک لمبا وقفہ لیا۔ سب خیر ہے؟ بس زلیخا بیگم نے ان کے چہرے کو کچھ کھوجا۔ وہ اپنے بھتیجے کے لیے ہماری رابی کا رشتہ لانا چاہتا ہے۔ ابھی وہ بتا رہے تھے کہ زلیخا بیگم نے درمیان میں ہی کہا، آپ فی الحال انہیں منع کر دیں، ایک بیٹی کا گھر اجڑا ہو تو دوسری کا کس دل سے بچاؤں؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئی۔ احسن صاحب نے خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب زلیخا اس گھر میں نئی بیاہ کر آئی تھی تو ہیرا نے نیا نیا بولنا شروع کیا تھا۔ وہ زلیخا کی اولاد نہیں تھی، مگر انہوں نے اسے اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ ان کی پہلی بیٹی تھی، تو پھر وہ کیسے اس کے اجڑے گھر پر اپنی سگی بیٹی کا گھر بساتی؟ ہیرا باجی کی طلاق کے بعد رابی نے شادی نہ کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ باجی سے ملنے اپنے پرانے گھر گئی۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے اس محلے کا رخ کیا تھا۔ وہ رکشے سے اتری اور کرایہ پکڑ کر ڈور بیل بجائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا تو سامنے ہیرا باجی کا چھوٹا بھائی احمد کھڑا تھا۔ ارے ارے دیکھو تو کون آیا! رابی آج ادھر کا رستہ کیسے بھولی؟ انہوں نے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ بس یوں ہی سوچا کہ سب سے ملا ہوں، اتنا عرصہ ہوا کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تائی امی کدھر ہیں اور باقی سب؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ امی اور چاچی کچن میں ہیں اور باقی سبھی ادھر ہی کہیں ہیں۔ وہ ہنسا اور اس کو ساتھ لیے لاؤنج میں آ گیا۔ سامنے ہی ہیرا بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رابی کو دیکھتی اس کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ خوشی بھی نظر آنے لگی۔ رابی تم کیسی ہو، کب آئی؟ انہوں نے فوراً اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ رابی ان کو یوں دیکھ کر بہت حیران تھی، یوں جیسے ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یعنی 1 مہینے میں سب ٹھیک ہو گیا تھا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بس ابھی آئی ہوں۔ اب بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ہیرا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر اپنے برابر بٹھایا۔ میں بالکل ٹھیک، اور تمہیں دیکھ کر تو اور بھی اچھی ہو گئی ہوں۔ اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے اتنی باتیں کرنی تھی تم سے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر حقیقتاً بہت خوش تھی۔ باجی سے چائے پانی تو پوچھیں کہ بس باتوں سے اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ احمد نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے تائی امی آ گئی۔ ارے کیوں نہیں ضرورت؟ اتنے عرصے بعد آئی ہو، کھانا کھائے بغیر تو جانے نہیں دوں گی۔ رابی نے اٹھ کر انہیں سلام کیا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیرا باجی کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے بہت سی باتیں بتا رہی تھی اور وہ بس حیرت سے انہیں دیکھ اور سن رہی تھی۔ باجی، کیا آپ واقعی ٹھیک ہیں؟ اس کے سوال پر ہیرا کے چہرے سے 1 سیکنڈ کے لیے مسکراہٹ غائب ہو گئی، مگر اس نے پھر مسکرا کر کہا، ہاں رابی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں سچ میں یہاں افسوس کرنے نہیں آئی اور نہ ہی آپ کے زخم تازہ کرنے، لیکن آپ بدلی سے لگ رہی ہیں۔ آپ پہلے تو بے وجہ اتنا نہیں ہنستی تھی۔ رابی کے کہنے پر ہیرا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ کیا یہ خوش ہونے والی بات نہیں کہ وہ رشتہ اچھے وقت میں ختم ہو گیا؟ میں اس اذیت سے بچ گئی۔
لیکن آپ تو بہت خوش تھے نا اس رشتے سے؟ رابی نے حیرت سے پوچھا۔ خوش؟ جھوٹ بولتی تھی میں رابی، پہلے دن سے ہی اس انسان نے مجھے اپنی من پسند لڑکی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سمجھ سکتی ہو تم اس اذیت کو؟ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کو سمجھو، پہلے دن سے آخر تک میں جھوٹ بولتی رہی کہ میں خوش ہوں، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ اس انسان نے اپنی ماں کی خوشی کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اسے آزادی مل گئی، ٹھیک 2 مہینے بعد اس لڑکی کو بیاہ کر لے آیا۔ میں ابھی اپنا رشتہ چلا لیتی۔ مشرقی عورت ہونا، ہمیں شروع سے یہی سکھایا گیا ہے کہ گھر بنا کر رکھنا ہے، چاہے گھر کے مکین جیسے بھی ہوں۔ میں تو رہ لیتی مگر وہ مجھے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں گھر اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، اس نے مجھے جھوٹ کہہ کر یہاں بھیجا، اور یہاں آتے ہی مجھے ایک تحفہ مل گیا جو ساری زندگی مجھے یاد رہے گا۔ وہ بہت آرام اور پرسکون لہجے میں اسے ساری بات بتا رہی تھی، ان کی باتوں میں طنز نہیں تھا اور نہ ہی لہجہ سخت تھا۔ رابی سارا قصہ سن کر بہت حیران تھی۔ تو کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ شادی نہ کرنے کا فیصلہ مزید پختہ ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا جواب میں۔ ہیرا نے خود ہی موضوع بدل دیا اور پھر وہ دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتی رہی۔ 3 ماہ بعد کمر پر دوپٹہ باندھے وہ پورے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ اللہ جانے کون آ رہا تھا جس کے لیے امی صبح سے صفائیاں کروا رہی تھیں۔ امی بتا بھی دیں کون آ رہا ہے، جالے اتار اتار کر میرے ہاتھ دکھ گئے ہیں۔ زینی جو صوفے پر چڑھ کر چھت سے جالے اتار رہی تھی، اس نے دہائی دی۔ ساری صفائی کر لو پھر بتاؤں گی، امی نے خوب مزے سے کہا۔ امی سچ سچ بتائیں، کہیں شکیلا پھپھو تو نہیں آ رہی، وہ بھی اپنی پوری پلٹن کے ساتھ؟ رابی جھاڑو پھینک کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ امی آپ ان کے لیے مجھ سے جالے اتروا رہی ہیں؟ زینی تقریباً چیخی۔ شرم آتی ہے تم دونوں کو؟ امی نے دونوں کو گھورا۔ زین پچھلی بار بھی میرے کھلونے توڑ گیا تھا امی، میں اپنی چیزیں سمیٹ لوں؟ اون نے اپنا ٹیب سائڈ پر رکھا اور اپنے کمرے میں بھاگا۔ ذرا جو تم لوگوں میں شرم ہو، باپ نے سنا تو کتنا برا لگے گا انہیں کہ کیسے تم لوگ پھپھو کے آنے سے تنگ ہو۔ نہیں آ رہی وہ بیچاری، کوئی اوور آ رہا ہے، جاؤ جا کر کام کرو۔ انہوں نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا جو پھپھو کے آنے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ ہوتے بھی کیسے؟ وہ جب بھی آتی تھی اتنے سارے شکوے شکایتوں کے ساتھ آتی تھی جو ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں تھے۔ نوید بھائی کی فیملی آ رہی ہے، امی نے کچن میں جاتے ہوئے ہنس کر بتایا۔ یاہو! وہ سب ایک ساتھ چیخے۔ انکل نوید کا نام سنتے ہی انہوں نے گھر کا کونا کونا چمکا دیا تھا۔ رابی کچن سنبھال چکی تھی اور وہ تمام کھانے جو انہیں پسند تھے وہ تیار کر چکی تھی۔ ظہر کا وقت ہوا تو امی کچن میں آئیں، جہاں رابی بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے دوپٹے کمر کے گرد باندھے ہانڈی کا نمک چکھ رہی تھی۔ امی دیکھیں نمک ٹھیک ہے یا اور ڈالوں؟ اس نے انہیں دیکھتے ہی چمچ ان کے آگے کیا۔ ہانڈی تم بنا رہی ہو تو نمک کا اندازہ بھی تم ہی کرو۔ اچھا تم جاؤ نماز پڑھو، کپڑے بدلو، باقی کام میں دیکھ لیتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ویسے کوئی خاص کام رہتا نہیں ہے، لیکن آپ سارا دیکھ لیں، کوئی چیز کم تو نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ کتنی بار کہا ہے ایک سانس میں پانی نہ پیا کرو؟ وہ خفا ہوئی۔ پیاس لگی تھی، صبح سے چولہے کے آگے کھڑی ہوں۔ گلاس سنک کے پاس رکھ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ رحم فرمانا ہم پر، امی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، مگر اس دعا کا مقصد کیا تھا؟ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً مہمان آ چکے تھے۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور مسکراتی ہوئی اس طرف جانے لگی کہ امی نے راستے میں ہی روک دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ انکل نوید سے ملنے، مگر وہ تو آئی ہی نہیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ راست سے پردہ اٹھایا جائے۔ وہ نہیں آئے تو پھر کون آیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ان کے چھوٹے بھائی کی فیملی آئی ہے، وہ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائے ہیں، انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ امی؟ وہ حیرت سے کچھ کہتی کہ انہوں نے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ایک نظر انہیں جاتے دیکھا اور دوسری نظر ڈرائنگ روم کی طرف، جہاں سے ابھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس کی سننے کی سماعت جیسے معاف ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلائی مگر خود پر قابو پاتی وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو یہ وجہ تھی اتنی تیاریوں کی، اسے پردے میں رکھا گیا تھا، وہ رونا چاہتی تھی مگر رو بھی نہیں سکی تھی۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور چلا مگر وہ تبھی باہر نہیں آئی۔ احسن صاحب نے کافی بار اشاروں میں اس کے بارے میں پوچھا مگر زلیخا بیگم کی خاموش نظروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ رابی سب جان چکی ہے۔ احسن بھائی ہم سب سے مل لیے مگر رابیل بیٹی نظر نہیں آئی، کیا وہ گھر پر نہیں؟ سمینہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں گھر پر ہی بس پڑھائی اور نوکری میں الجھی رہتی ہے، میں بلواتا ہوں اسے، انہوں نے یہ کہہ کر بیوی کی طرف اشارہ کیا جسے سمجھ کر انہوں نے زینب کو اسے بلانے بھیجا۔ نوید بھائی بتا رہے تھے کہ وہ پڑھائی اور نوکری کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے، مگر اسے نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ دانیال صاحب نے اپنا حصہ ڈالا۔ بس اسے شوق تھا کہ اگر ہنر ہے تو اسے استعمال بھی کیا جائے، اسی لیے نوکری کر رہی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو باقی سبھی ذرا سے مسکرائے۔ زلیخا بیگم فکر مندی سے اس کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ آنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس سب میں اگر کوئی انسان بیزار اور متجسس نظر آ رہا تھا تو وہ تھا حذیفہ دانیال۔ اسے بھی یہاں جھوٹ بول کر بلایا گیا تھا جس پر اسے شدید غصہ تھا اور وہ بس واپس جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی رابیل اپنے کمرے سے نکلی تو اس نے احسن صاحب کو کہتے سنا، ارے آ گئی ہماری رابیل۔ ان کے ساتھ ساتھ زلیخا بیگم نے بھی سکون کا سانس بھرا تھا۔ ماشاء اللہ، رابی تو بالکل ویسی کی ویسی ہے جیسے 5 سال پہلی تھی۔ سمینہ بیگم اٹھ کر اس سے ملی۔
اب فرق یہ ہے کہ ہماری رابیل سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ ابو نے مان سے کہا تو وہ بس مسکرا دی۔ آپ بھی کمپیوٹر میں دلچسپی رکھتی ہیں؟ بھائی بھی کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، لیکن پتہ ہے مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ کورس کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ رامین، حذیفہ کی چھوٹی بہن، نے رابیل سے کہا تو مسکرا کر اسے جواب دینے لگی۔ سبھی اس کی طرف متوجہ تھے سوائے اس ایک انسان کے جسے یہاں پر اس کے لیے لایا گیا تھا۔ کھانے کے دوران باقی باتیں ہوتی رہیں، مگر ایک بار بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رامین نے رابی سے گھر دیکھنے کی فرمائش کی تو وہ اور زینی اسے گھر دکھانے لگی۔ اس سب کے دوران وہ بس اپنے بھائی کی تعریفیں ہی کرتی رہی تھی، جس میں اس نے حذیفہ کی ساری پسند و ناپسند رابی کو بتانا بہت ضروری سمجھا تھا، اور رابی کا شیطانی دماغ جاگ گیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا وقت ہوا تو رابیل سے چائے کی فرمائش کی گئی، جو پہلے ہی ان کی چائے میں زہر گھولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زبردستی کی مسکراہٹ کو کچن میں چلی گئی، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ چائے کی ٹرالی سجائے ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ اس نے باری باری سب کو ان کے چائے کے کپ تھمائے۔ آخری چائے کا کپ اس نے حذیفہ کے سامنے کیا۔ پہلی بار ان دونوں کی نظر ملی، پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی وابستگی نہیں، بس نظروں میں چنگاری تھی۔ حذیفہ نے چائے کا کپ تھاما مگر شکریہ کہنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ناشکرا کہے گا، اس نے دل میں سوچا، اور بالکل اس کے سامنے والی صوفے پر جا بیٹھی۔ اتفاقاً دونوں نے ایک ساتھ چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ کپ پیچھے کرتی ایک کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور دوسرے کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا مشکل تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زہر پلایا گیا ہو، جسے نہ وہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ حذیفہ نے سامنے دیکھا، رابیل کے چہرے پر مسکراہٹ قائم تھی۔ نمکین چائے کا مزہ دونوں طرف چکھا گیا تھا، دونوں طرف آگ برابر کی تھی۔ اس پورے عرصے میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا، اور چائے کا ایک اور گھونٹ بھرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا کپ خالی کر گیا۔ یہ کیا؟ رابیل حیران پریشان رہ کے، اب مسکراہٹ سامنے والے کے چہرے پر تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے نمکین چائے پینے کا موقع ملے گا۔ اسے زندگی میں پہلی بار چائے اچھی لگی تھی۔ ان رس بھری آنکھوں میں حیا کھیل رہی ہے، دو زہر کے پیالوں میں قضا کھیل رہی ہے۔ جانے کا وقت قریب تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ چائے کے بعد اسے وہاں نظر نہیں آئی تھی، اور وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے باپ کے کان میں کچھ کہا، جس پر پہلے تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، اور پھر احسن صاحب سے کہا، وہ احسن بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا بچے آپس میں بات کر لیں ایک دفعہ؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ سلمان بیٹا، بھائی کو ٹیرس پر لے جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ رابیل وہاں پر ہی ہوگی، اور یقیناً وہ وہیں پر تھی۔ وہ وہاں پہنچا تو سامنے وہ تیز تیز چلتی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ دیکھو تو کتنا بدتمیز ہے، جان بوجھ کر پوری چائے پی گیا۔ کاش میں نمک کی جگہ مرچیں ڈالتی تو اسے پتہ چلتا۔ بڑا آیا میرا رشتہ لے کر۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتی جا رہی تھی، میں یہ رشتہ اپنی مرضی سے نہیں لایا، مجھے یہاں جھوٹ بول کر لایا گیا ہے۔ اس نے گلا کھنکھار کر کہا تو وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ میں صاف بات کہوں گی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ مجھے بھی نہیں کرنی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیا سچ میں؟ رابی کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے کہا نہیں کرنی تھی، مگر اب کرنی ہے۔ کیا انداز بے نیازی تھا۔ رابی کا دل چاہا کہ پاس پڑا کملہ اس کے سر پر دے مارے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ مس رابیل کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی یہاں آنے سے پہلے، بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ سے ملنے سے پہلے، مگر اب ہے۔ اب شادی کرنی ہے تو آپ سے ہی کرنی ہے۔ اس تقریر پر وہ یقیناً اسے گملے سمیت پھول پیش کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا کہ اب آپ کو مجھ سے ہی شادی کرنی ہے؟ زندگی میں پہلی بار چائے اتنی اچھی لگی ہے، کیا کوئی اور بھی وجہ چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رابی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں محترمہ، میں ایک بڑا ہی سادہ سا بندہ ہوں جسے اپنی زندگی میں سادگی اور سکون چاہیے۔ پہلے تو مجھے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن اب اگر گھر والے کروا رہے ہیں اور لڑکی بھی مجھے اچھی لگنے لگی ہے تو پھر شادی میں برائی ہی کیا ہے؟ حذیفہ کا یہ انداز اس کے خود کے لیے بھی نیا تھا۔ مگر میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اور اس کی وجہ؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ چاہ کر بھی کہہ دے سکتی تھی۔ بس شادی نہیں کرنی مجھے۔ اس بار اس نے نظریں نہیں ملائی تھی۔ محترمہ، میں نے بتایا نا کہ میں سادہ سا بندہ ہوں، بس سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ ہاں کوئی وجہ ہو تو پھر میں کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ ریڈنگ سے پیچھے ہٹ چکا تھا اور اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی وجہ مناسب ہوئی تو میں خود انکار کر دوں گا، کیونکہ میرے گھر والوں کو یہی پتا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کتنا آسان تھا اس کے لیے کہنا۔ وجہ نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے نظریں چرائیں۔ چلیں سوچ لیں، کوئی وجہ مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ اتنا پر اعتماد کیوں تھا؟ رابی کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اسے ایک نظر دیکھ کر وہ اندر چلی گئی، اور وہ حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سب کو یہ ڈر تھا کہ رابی بہت غصہ کرے گی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ چپ رہی۔ کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں تھی، مگر شاید ایسا نہیں تھا۔ اس کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس موضوع پر وہ بات نہیں کرتی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے مگر گھر میں دوبارہ رشتے کی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف سے کوئی سوال و جواب ہوا۔ کیفے کے پاس کھڑی وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھی جب اچانک کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی پیچھے والے کی آواز آئی تھی، السلام علیکم رابیل۔ آواز سنتے ہی ہوچ لی اور ڈر کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، میری جان ہی نکال دی۔
آپ یہاں کیسے؟ ابھی وہ پہلے صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ سامنے والے کا چہرہ دے کر ایک اور صدمہ لگ گیا۔ جی میں یہاں آپ کی تلاش میں آیا ہوں۔ کیسے؟ اپنی گاڑی پر۔ اور کچھ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی سن گلاسز اتاری۔ رابی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولی، آپ کیوں آئی ہیں؟ بتایا تو ہے محترمہ، آپ کی تلاش میں۔ ایک پل کے لیے بھی اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی۔ رابی کی آنکھوں میں عجیب بے چینی سی تھی۔ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ویسے سچ بتاؤں تو مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے مل جائیں گی۔ آپ کی آنکھیں میں نے بہت دور سے پہچان لی تھی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ نقاب بھی کرتی ہیں۔ وہ اور بھی بہت کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر رابی نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں حذیفہ صاحب؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ رابی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں غائب ہو جائے۔ 2 ہفتے ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے سوچا کہ… رابی نے پھر اس کی بات کاٹی کہ میں منہ اٹھا کر یونیورسٹی پہنچ جاتا ہوں، ہے نا؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ یہ کوئی پارک ہے جہاں آپ مجھ سے ملنے آ گئے؟ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آپ کا ہونے والا شوہر جواب میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ رابی کو اس کی حاضر جوابی کی امید نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے غصے کو قابو کیا اور گویا ہوئی، دیکھیں محترم۔ جی محترمہ، اس بار حذیفہ نے بات کاٹی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی جب وہ اس نے کہا، میں مذاق کر رہا تھا محترمہ، ایک کام کے سلسلے میں یہاں آنا ہوا۔ ہاں البتہ میں اب بھی جواب کے انتظار میں ہوں اور مجھے امید ہے کہ جواب میرے حق میں ہوگا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ مسکرا کر اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا یقیناً وہاں زیادہ دیر رکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ رابی اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ بدتمیز، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ آپ کی تلاش میں آیا ہوں۔ بڑا آیا زہر لگتے ہیں مجھے یہ مرد، سنا تم نے؟ تیزی سے چلتے چلتے وہ ایک دم رکی۔ او ہو، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کچھ غلط تو کہا ہی نہیں، بلا وجہ ہی سب سے لڑنے لگ جاتی ہو۔ ایمن نے اسے کہا تو حیرت سے بولی، میں لڑنے لگ جاتی ہوں؟ ان کی حرکتیں نہیں دیکھی تم نے؟ کس ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا کہ جواب مانگنے آیا ہوں۔ اب تو میں پکا انکار کروں گی۔ وہ پھر تیز تیز چلنے لگی۔ یعنی پہلے تم ہاں کہنے والی تھی؟ ایمن کے سوال نے اسے پھر سے روک دیا۔ نہیں تو بھلا میں کیوں ہاں کروں گی؟ کوئی شادی وادی نہیں کرنی مجھے، کلاس کا وقت ہو رہا ہے، چلو۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلی گئی تھی جبکہ ایمن نفی میں سر ہلاتی اس کے پیچھے ہوئی۔ گئے ہیں جب سے وہ اٹھ کے، یا سے ہے حال باہر میرا بیاں سے، کہے کوئی اتنا جانے جہاں سے ملو، نہیں تو گیا میں جہاں سے۔ وہ پورا راستہ اس رشتے کے بارے میں سوچتی رہی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حذیفہ دانیال کو سوچ رہی تھی۔ اس نے حذیفہ اور شہیر کا موازنہ بھی کیا۔ شہیر خوش شکل تھا اور اس کی کافی اچھی شخصیت تھی، اس کے مقابلے میں حذیفہ ایک عام سی صورت کا مالک تھا، مگر پھر بھی وہ ایک پرکشش شخصیت رکھتا تھا۔ اگر کوئی اسے پہلی بار میں دیکھے تو نظر انداز نہ کر سکے۔ شہیر امیر گھرانے سے تھا جبکہ حذیفہ ایک اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ شہیر کی 7 نسلیں اس کے آباء و اجداد کی محنت کا پھل کھا سکتی تھیں، لیکن حذیفہ کو اپنی 7 نسلوں کے لیے بھی محنت کرنا تھی۔ اسے حذیفہ اپنے ہمسفر کے طور پر بہتر لگ رہا تھا۔ کیوں؟ رابیل خود بھی ایک عام سی صورت رکھتی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اسے خوبصورت بناتی تھی۔ اسے پہلی نظر میں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنا غصہ کرتی ہوگی یا سب سے لڑتی رہتی ہوگی۔ وہ اب اپنا موازنہ ان سے کرنے لگی۔ یہ سوچنے لگی کہ آخر ان دونوں کو اس میں کیا ہی نظر آیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ گھر پہنچ آئی مگر جواب تب بھی نہ ملے۔ گھر آتے ہی وہ امی کے کمرے میں گئی۔ امی، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ہاں کہو۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ انکل نوید کے بھتیجے کے رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے، میں انکار نہیں کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ بہت ٹھہر کر بول رہی تھی۔ کیسی شرط؟ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں اس سے ایک تفصیلی گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ ابو کو کیسے منانا ہے، اور وہ گفتگو گھر میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈر تھا کہ کہیں امی ملاقات کی بات پر ڈانٹ نہ دیں یا انکار نہ کر دیں۔ پیچھے زلیخا بیگم گہری سوچ میں پہنچ گئیں۔ امی نے ابو کو کیسے منایا اور ابو نے آ کے کیا بات کی، اس بارے میں اسے کچھ علم نہیں تھا، مگر ٹھیک 2 دن بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہاں ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ تمام باتیں میں تفصیل سے کر سکوں اور ان میں کوئی شک نہ رہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں کسی تیسرے کی مداخلت نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کچھ اور نہ سمجھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا سنجیدگی تھی جبکہ اس کے برعکس سامنے والے کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ویٹر نے تیسرے شخص کا کردار ادا کرتے ہوئے آرڈر لکھوانے کو کہا۔ کیا کھائیں گی آپ؟ سلام کے بعد یہ دوسرا جملہ تھا جو اس نے پوری گفتگو کے دوران کہا تھا۔ ایک کولڈ کافی۔ اس نے ویٹر کی طرف دیکھ کر کہا، 2 کولڈ کافی کر دے۔ شکریہ، حذیفہ نے مسکرا کر کہا، اور ویٹر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ مجھے بھی۔ حذیفہ کی بات کاٹنے کی عادت اسے سب سے بری لگتی تھی۔ اب آپ میری بات نہیں کاٹیں گے ورنہ اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا، سمجھے؟ اس نے خاصا زور دے کر کہا تو وہ بس اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا سکا۔
مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ میں نے اپنے گرد بہت سی ناکام شادیاں دیکھی ہیں، اس لیے مجھے شادی، محبت وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ سے شادی کی وجہ میرے ماں باپ کی خوشی ہے، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ رکی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس انسان کو کس بات کی اتنی خوشی تھی؟ میں کم از کم 2 سے 3 سال تک فیملی پلان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ان 2 سے 3 سالوں میں اپنا ماسٹرز مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کے بعد جب تک میرا دل چاہے گا میں جاب کروں گی۔ گھر کے کاموں میں مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں، میں اچھا کھانا بنا لیتی ہوں۔ اپنے پورے خاندان میں لڑاکی کے نام سے مشہور ہوں۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے، مگر وہ غصہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی غصے کا شوقین نہیں ہوتا۔ میں اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت برداشت نہیں کرتی اور نہ ہی میں کسی کو اس چیز کی اجازت دیتی ہوں کہ وہ مجھ پر حکم چلائے۔ کہ وہ مزید کچھ کہتے ہوئے رکی۔ ویٹر ان کی کافی لا چکا تھا۔ حذیفہ نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور آہستہ آواز میں اس سے کچھ کہا تھا جو کہ رابیل نہ سن سکی۔ ویٹر کی جاتے ہی حذیفہ کی پوری توجہ دوبارہ سے رابیل کی طرف ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی تقریر جاری رکھ سکتی ہے۔ مجھے اپنے گھر میں غصے والا مرد نہیں چاہیے اور نہ ہی بات بات پر چیخنے چلانے والا اور تانے دینے والا۔ مجھے ایسا ہمسفر چاہیے جو میری بات کو کہے بغیر سمجھ سکے، جو مجھے غصہ کرنے کا موقع نہ دے۔ مجھے سوائے ایک پرسکون ماحول کے کچھ نہیں چاہیے۔ بس یہی سب کہنا تھا۔ بول بول کر اس کا گلا خشک ہو گیا تو اس نے نقاب ذرا سا اوپر کر کے کافی کا گھونٹ بھرا۔ دونوں طرف 2-3 منٹ کے لیے خاموشی رہی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہا تو اسے لگا شاید اسے کوئی بات بری لگی ہے، مگر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آیا۔ آپ بولتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہنے کو۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے بھی اپنے گھر میں سکون چاہیے۔ میں گھر بہت دیر سے آتا ہوں کیونکہ گھر آ کر کوئی نئی پریشانی ہی سننے کو ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آفس میں کام کر رہا ہوں تو مجھے گھر جانے کی جلدی ہو، یہ احساس ہو کہ گھر جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ میری بیوی خوشی سے میرا انتظار کر رہی ہوگی، نہ کہ کوئی ٹینشن سنانے کھڑی ہو۔ اب آپ بتائیں آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کے لہجے میں بہت سکون و اطمینان تھا۔ پہلی بار کوئی مرد بات کرتے ہوئے اسے اچھا لگا تھا۔ اور ہاں، میں جہیز کے حق میں بالکل بھی نہیں۔ اس نے تنبیہ کی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ مجھے آپ سے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے محترمہ، باقی میں اپنا کمرہ سیٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں اور میں نے پورا پلان بھی کر لیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور ساری چیزیں اپنی پسند سے لیں۔ لیکن میں نے کمرہ نہیں دیکھا ہوا تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے سیٹ ہوگا سب؟ وہ الجھی اور اس کے الجھنے پر وہ پھر سے ہنسا۔ یعنی آپ راضی ہیں؟ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ جی، یہ بات تو میں نے کل ہی امی کو بتا دی تھی، مگر یہ ملاقات ضروری تھی۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھی۔ نقاب کی سہولت موجود تھی، اس لیے وہ مسکراہٹ چھپا گئی۔ کافی کیسی ہے؟ رابی نے بات بدلی۔ مزیدار ہے۔ اس کی مسکراہٹ اس بار کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اسے کولڈ کافی سخت ناپسند تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، ویٹر بل لے آیا اور حذیفہ نے کمال مہارت سے ویٹر کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر اسے ٹیبل سے دور لے گیا۔ رابی بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تو بل آدھا ادا کرنے والی تھی۔ شادی کی تاریخ رابیل کے فائنل پیپرز کے بعد رکھی گئی تھی، مگر وہ عجیب پھنس گئی تھی۔ ایک طرف ڈگری کے آخری امتحان اور دوسری طرف زندگی کا نیا امتحان۔ وہ پورا مہینہ تیاریوں میں الجھی رہی۔ آخری پیپر دے کر وہ گھر پہنچی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ بالآخر ایک باب مکمل ہوا۔ آنکھیں بند کیے وہ بستر پر چت لیٹی تھی جب اچانک موبائل پر میسج آیا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، مگر پھر اس نے ہاتھ مار کر موبائل اٹھایا۔ سامنے ایک انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ اب یہ کون ہے؟ اس نے میسج کھولا۔ امتحانات سے آزادی مبارک ہو محترمہ۔ یہ میسج دیکھ کر ہی اسے پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ حذیفہ دانیال کے علاوہ اسے محترمہ کہہ کر کوئی نہیں پکارتا تھا۔ اس نے شکریہ کا جواب دے کر موبائل بند کر دیا۔ میسج کی آواز دوبارہ آئی۔ نہ جانے کیوں اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اگر آپ مصروف نہ ہوں تو کل شاپنگ کرنے چلیں؟ سامنے سے میسج آیا۔ مطلب؟ میں کل گجرات آ رہا ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ شادی کی شاپنگ کر لوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے ساتھ میں ڈر کر دور جانے والا سٹیکر بھیجا۔ امی ابو سے پوچھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان سے تو میں پوچھ چکا۔ اس بار اس نے اترانے والا سٹیکر بھیجا تو وہ ہنس دی۔ وقت بتا دیجیے گا، میں تیار رہوں گی۔ اس نے وہی سٹیکر اسے دوبارہ بھیج دیا۔ میری اتنی مجال کہ میں وقت بتاؤں؟ آپ حکم کریں، کس وقت بندہ حاضر ہو؟ آپ حکم کریں کس وقت بندہ حاضر ہو؟ ٹھیک ہے، صبح 9 بجے تک آ جائیں۔ اس نے میسنی ہنسی والا سٹیکر بھیجا۔ بندہ حاضر ہوگا۔ اس نے احتراماً جھکنے والا سٹیکر بھیجا۔ رابی نے ہنستے ہوئے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور کل جانے کی تیاری کرنے لگی۔ امی، حذیفہ کا میسج آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کل وہ گجرات آ رہا ہے تو اسے میرے ساتھ شاپنگ کرنی ہے، چلی جاؤں کیا؟ پوری تیاری کرنے کے بعد وہ ابو اجازت لے رہی تھی۔ ہونے والے شوہر کا نام تمیز سے لو، اور ہاں چلی جانا۔ اس کا فون آیا تھا تمہارے ابو کو کہہ رہا تھا صبح سویرے ہی آ جائے گا، وقت پر تیار رہنا۔ وہ سبزیاں کاٹتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، جب شوہر ہو جائے گا تو تمیز سے بھی بلا لوں گی، لیکن شاپنگ کیا کروں؟ وہ پاس بیٹھ کر سبزیاں کٹوانے میں مدد کرنے لگی۔ تمہارے ابو تو کہہ رہے تھے فرنیچر وغیرہ لینا چاہ رہا ہے وہ۔ اس نے جہیز وغیرہ لینے سے منع کر دیا ہے۔ تمہارے ابو نے تو اتنا کچھ سوچا ہوا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم بات کرو اسے، شاید تمہاری بات مان لے۔
انہوں نے یوں پریشانی سے کہا جیسے اگر وہ جہیز نہ لے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ امی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ویسے بھی میری آج پہلی باری بات ہوئی ہے، اور پھر میں اسے ایسی بات کیوں کروں جس کے حق میں خود بھی نہیں ہوں؟ اس نے سبزیاں سائڈ پہ رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ کہیں یہ پٹی تو تم نے تو نہیں پڑھائی؟ اپنی اولاد سے تو ہر کوئی اچھی طرح واقف ہوتا ہے، مگر وہ رابیل ہی کون جو بات مان جائے؟ امی میری اس سے بات ہی کب ہوتی ہے جو میں اسے ایسی ویسی پٹیاں پڑھاؤں گی؟ کل آئے گا تو خود ہی پوچھ لیجیے گا اپنے راز دلارے داماد سے۔ ماں کے سامنے اتنے زبان چلاتی ہو، آگے جا کر پتہ نہیں کیا کرو گی۔ رابی میں تمہیں بتا رہی ہوں، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے اور اسے تمیز سے مخاطب کروں۔ انہوں نے آخری بار تنبیہ کی تو وہ منہ بناتی کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے زلیخا بیگم اس کے کم زبان چلانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اگلے روز وہ ٹھیک 9 بجے آیا تھا۔ رابی کو ساتھ لے کر وہ شہر کی ہر بڑی سے بڑی فرنیچر کی دکان پر گیا۔ اس نے ایک ایک چیز رابی سے پوچھ کر کنفرم کی اور پھر ان کو آرڈر دے کر وہ اندرونی شہر واپس آ گئے، جہاں سے انہیں اور بھی کچھ چیزیں خریدنا تھیں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی کچھ گمسم سی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی، اس نے بات ٹالی۔ کچھ تو ہے محترمہ، کیا کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ واپس چلے چلتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اور وہ کیا؟ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کی ساری توجہ برابر کی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے توجہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی عید کے بعد ہوتی، مطلب منگنی پہلے ہو جاتی اور شادی عید کے بعد۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہی تھی اور اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر وہ نہیں سمجھا تھا۔ میں سچ میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں، عید سے پہلے منگنی ہو تو عید پر عید ہی آتی ہے نا۔ میری تو منگنی بھی نہیں ہوئی، سیدھی شادی رکھ دی، اور وہ بھی عید کے اتنے دن بعد۔ اتنے بعد؟ اس کا یہ دکھ سنتے ہی حذیفہ زور سے ہنسا۔ یعنی آپ کو سسرال کی عیدی چاہیے؟ جی، مگر اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ رابی نے شدید برا منایا تو وہ ہنسی توائے بولا، آپ فکر مت کریں، آپ کے تمام شوق پورے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سسرال کی عیدی آپ کی شادی کے بعد بھی مل جائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رابی پھر الجھ گئی۔ یہ آدمی ہمیشہ الٹی باتیں کرتا ہے۔ شادی کے بعد کیسے ملے گی؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ یہ کام آپ غلام پر چھوڑ دیں، حذیفہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو رابی مسکرا دی۔ یہ انسان اتنا اچھا ہے، یہ اداکاری کرتا ہے۔ نگاہ برق نہیں، چہرائے آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ شادی میں ابھی 2-3 ہفتے باقی تھے، تیاریاں تقریباً مکمل تھیں، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز کم لگتی تھی۔ ایسے میں رابیل اور زینی پچھلے صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں اور ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں، جب زینی نے اچانک سے کہا، تم نے شہیر احمد کو انکار کیوں کیا تھا؟ اس کے اس اچانک سوال پر رابی گڑبڑا گئی تھی۔ کون شہیر احمد؟ اس نے نظریں چرائیں۔ جس دن کیفے میں بیٹھ کر وہ تم سے اظہار محبت کر رہا تھا نا، میں وہاں ہی تمہارے پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ زینی نے یوں بتایا جیسے کوئی بہت ثواب کا کام ہو۔ تم میری جاسوسی کرتی ہو؟ رابی نے اسے کندھے پر چٹکی کاٹی تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ اف ذلیل، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری جاسوسی کرنے کا۔ وہ تو میں وہاں پہلے سے ہی بیٹھی تھی، مگر شاید تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا تو میں نے سب سن لیا۔ ویسے تم نے بیچارے کا دل توڑا تھا۔ تم نے حذیفہ بھائی کو ہی کیوں چنا؟ شہیر برا تو نہیں تھا؟ رابی نے اسے گھورا مگر پھر کہا، شہیر بہت اچھا ہوگا مگر وہ حذیفہ دانیال نہیں، یا یہ کہوں کہ وہ ویسا نہیں جیسا ہم سفر مجھے چاہیے۔ رابی نے سرد آہ بھری۔ تو پھر کیسا ہم سفر چاہیے تھا؟ زینی نے تجسس سے پوچھا۔ شاید حذیفہ جیسا، یا شاید پتہ نہیں بھائی، بس شہیر جیسا نہیں چاہیے تھا۔ وہ جھنجھلائی۔ تو بہن وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا چاہیے تھا، اور حذیفہ بھائی ہی کیوں؟ دیکھو، حذیفہ شہیر سے بہت بعد میں آیا، مگر اس کے باوجود میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیسا ہم سفر چاہیے تھا، لیکن یہ ضرور جان گئی ہوں کہ اسے حذیفہ جیسا بہادر ہونا چاہیے تھا۔ مطلب؟ زینی نے اس کی بات کاٹی تو اس نے گھورا۔ بولنے دو گی تو بتاؤں گی نا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ خیر دیکھو، شہیر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر آ سکتا۔ اس کا پروپوزل بہت ڈرا سہما سا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بلا بلا۔ مجھے ایسے گھسے پٹے ڈائلاگز بالکل پسند نہیں۔ ہاں، اس کے برعکس حذیفہ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے مجھے پوری ایک وجہ دی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ہر حرکت سے یہ باور کروایا کہ مجھے اس سے شادی کیوں کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ زینی کی طرف مڑی اور اس نے کندھے اچکائے۔ جس دن وہ پہلی دفعہ آئے تھے نا، تو اس کی بہن کیسے اپنے بھائی کی تعریفیں کر رہی تھی اور اس کی پسند ناپسند بتا رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی تھا، زینی نے تائید کی۔ ہاں تو بس پھر اس کی ناپسندیدہ چیز میں کیفین سب سے اول تھی، یعنی وہ چائے کافی وغیرہ نہیں پسند کرتا۔ قصہ سناتے ہوئے رابی کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ ہاں تو چائے تو وہ پھر بھی پورا کپ پی گئے تھے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں تو رابی ہنس دی۔ یہی تو، میں نے اس کے کپ میں زیادہ چائے ڈالی تھی، اور پتہ ہے کیا، میں نے پورے 2 چائے کے چمچ بھر کر اس میں نمک ڈالا تھا۔ وہ قصہ یاد کر کے اسے بہت لطف آیا، مگر زینی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کتنی ذلیل ہو تم رابی، اور دیکھو تو وہ بیچارے پورا کپ پی گئے۔ اللہ میرے رابی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ اسے تو ہول اٹھنے لگے کہ آخر وہ کیسے اتنی نمکین چائے پی گیا۔
دیکھو میں نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی تھی اور اسے بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی. اگر وہ چاہتا تو وہ سب کو بتاتا اور چلا جاتا، مگر اس کے باوجود اس نے پوری چائے پی اور مجھ سے ملنے کا مطالبہ بھی کیا. اور مجھ سے مل کر اس نے کہا کہ وہ پہلے تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے. اور یقین کرو مجھے لگا تھا کہ شاید نمک سے کوئی نشہ چڑھ جاتا ہے انسان کو، اس لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے، مگر وہ سچ میں سنجیدہ تھا. عجیب مسکراتا جا رہا تھا. میں نے کہا بھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی. آگے سے کہنے لگا وجہ، اور زینی میرے پاس کوئی وجہ ہی نہیں تھی. وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے پورا قصہ سنا رہی تھی اور زینب بیوی تو گویا صدمے میں ہی چلی گئی تھی. تو کیا نام دوں میں اسے؟ نمکین عشق. اف توبہ. زینی نے برا سا منہ بنایا تو رابی مزید ہنسنے لگی. چلو تم ابھی یہی قصہ ہضم کرو کیونکہ دوسرے والا بھی تم برداشت نہیں کر سکو گی. اٹھ کر جانے لگی کہ زینی نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا. کون سا دوسرا قصہ؟ اس دن جب ریسٹورانٹ میں ملنے گئی تھی نا، تو رہنے دو یار، ساری باتیں نہیں بتاؤں گی. وہ پھر اٹھنے لگی تو زینی نے اس بار زور سے اس کا بازو دبوچا اور دھمکی دی. تم نے پورا قصہ نہ سنایا تو امی کو بتا دوں گی. اچھا بتا رہی ہوں، مرنے کیوں لگ جاتی ہو. سنو اب، ریسٹورانٹ میں وہ ویٹر آرڈر لینے آیا تو میں نے کولڈ کافی آرڈر کی اور اس نے بھی وہی کی، اور بقول اس کی بہن کی اسے کولڈ کافی سخت ناپسند ہے. رابی نے فاتحانہ انداز میں کندھے اچکائے اور زینی حیرت کے مارے اسے دیکھی گئی. یعنی وہ بندہ تمہاری خاطر 2 بار اپنی ناپسندیدہ چیز پی گیا؟ کہاں سے ملتے ہیں ایسے لڑکے؟ پتہ نہیں، مجھے تو یہ اپنی طرز کا ایک ہی معلوم ہوتا ہے. وہ رکی. تمہیں تو پتہ ہے زینی میں اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں، اور یہ انسان اپنی ناپسندیدہ چیزیں صرف میری خاطر پی گیا. جو انسان میرے لیے زہر پی سکتا ہے، جو میری پسند کو اہمیت دیتا ہے، اس انسان کو میں کیسے نہ چنتی. سوچ رہی ہوں اگر اس نے مستقبل قریب میں مجھ سے اس بات کا بدلہ لیا اور مجھے میری ناپسندیدہ چیزیں کھانی پڑیں تو میں کیا کروں گی. وہ اداس ہوئی تو زینی مسکرائی. جو انسان تمہاری پسند کو اہمیت دیتا ہے وہ تم پر اپنی پسند کبھی مسلط نہیں کرے گا رابی. تم مانو یا نہ مانو لیکن حذیفہ بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں. اس کی بات سن کر پہلے تو وہ مسکرائے مگر پھر کچھ سوچ کر اسے دھکا دیا. چلو ہٹو، اب اتنی سی بات پر میں اس کی محبت پر یقین لے آؤں. یہ کہتی وہ وہاں سے چلی گئی. یہ بھی اپنی طرز کی ایک ہی ہے، ذلیل. زینی بڑبڑائی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی. آج بارات کا دن تھا. وہ سجی سمری میرج ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی تھی. ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی آ کر اس کا حال پوچھ لیتا تھا، باوجود اس کے کہ اس نے سب کو منع کیا تھا وہاں آنے سے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھولے ایمن اندر آئی. ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو رابی. اللہ بری نظر سے بچائے. اس نے آتے ہی دعائیں دینا شروع کر دیں، اور وہ جو آگے بھری بیٹھی تھی شروع ہو گئی. کیا بڑی اماں کی طرح آتے ہی شروع ہو گئی ہو. ایک تو اس پارلر والی نے پتہ نہیں کیا کیا لگا دیا میرے منہ پر، دل کر رہا ہے اس کا منہ توڑا ہوں. آج کے دن بھی وہ شدید غصے میں تھی. اف ہے رابی، ایک تو میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں پھر میرے پر ہی غصہ کر رہی ہو ہی ناشکری. ایمن اس کے پاس بیٹھتی بولی. تو اور کیا کروں، سب سے کہا تھا کہ سوائے زینی کے کوئی نہ آئے کمرے میں، مگر نہیں، پوری فوج آ جاتی ہے دلہن دیکھنے. میں کوئی 8واں عجوبہ ہوں جسے دیکھنا سب پر فرض ہے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا باہر جا کر سب کو سنا دے، مگر آج وہ دلہن تھی اور امی نے سب سے 10,000 بار نصیحت کی تھی اپنا منہ بند رکھنے کی. اچھا چلو سب چھوڑو، یہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے دلہن بن کر. ایما نے مانی خیز مسکراہٹ سے پوچھا. زہر لگ رہا ہے. بہت اچھا ہوتا اگر میں انکار کر دیتی. غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا. ویسے اچھا تو یہ ہوتا اگر شہیر کو ہاں کر دیتی، کتنا مزہ آتا. یہ جو سارے آج تمہاری اکیلی کی شادی پر آئے ہیں، تب تم دونوں کی شادی پر آتے کتنا مزہ آتا. ابھی وہ بول رہی تھی کہ رابی کو مزید غصہ آ گیا. ایمن تمہارے پاس دماغ ہے یا نہیں؟ میں یہاں کسی کی دلہن بنی بیٹھی ہوں اپنی مرضی سے، اور تم مجھے آ کر بتا رہی ہو کہ مجھے اسے ہاں کرنا چاہیے تھی تاکہ پوری کلاس آ سکتی. یعنی میری زندگی کی گئی چولہے میں تم لوگوں کی مستی نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ کون سا بھائیاں، ذرا روشنی ڈالو. اس نے سب کا غصہ ایمن پر نکالا. پوری کلاس آئی ہے باہر. ایمن نے ڈرتے ہوئے کہا. پوری کلاس؟ ان لوگوں کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. میں نے تو مروتاً ہی انوائٹ کیا تھا اور یہ لوگ حقیقتاً آ گئے. اور کہیں وہ بھی تو نہیں آ گیا. غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی. نہیں وہ نہیں آیا، مگر باقی سب تقریباً سب آئے ہیں. میں چلتی ہوں. ایمن کا موڈ آف ہو گیا تھا اور رابی کو اس چیز کا اندازہ تھا. ایمن وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے آواز دی. ہاں کچھ اور چاہیے؟ کچھ چاہیے کیا؟ سوری یار، وہ سب کا غصہ تم پر نکل گیا. اس نے رونی صورت بنائی تو ایمن ہنس دی. ارے نہیں کوئی بات نہیں، میں کسی سے کہتی ہوں تمہیں کچھ کھانے کو دے جائے اور باقی سب سے مل کر بھی آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی تھی. پیچھے رابی خود کو ہی کوستی رہی. ایک تو یہ زبان میری مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی. بارات کے آنے کے کچھ دیر بعد ابو اور انکل نوید وہاں آئے. السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ انہیں دیکھتے ہی خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئی. وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک. میری بیٹی کیسی ہے؟ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئی. بیٹا باپ بھی ساتھ آیا ہے. احسن صاحب نے برا منایا تو وہ ہنس دی. جی ابو آئے نا بیٹھے. اس نے اپنا لہنگا سمیٹا اور بیٹھنے کی جگہ دی. رابیل بیٹا، میں آج بہت اہم بات کرنے آیا ہوں. دیکھو بیٹا، تھوڑی دیر میں نکاح ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہے تو تم ہمیں بتا دو. دیکھو یہ نہ سوچنا کہ بارات باہر بیٹھی ہے تو کیا ہوگا، یہ وہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں بس تمہاری مرضی جانی ہے.
अंकल नवीद ने उससे तफसीली बात की तो वो 1 मिनट के लिए घबराई। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उसकी आवाज़ में हल्की सी नमी थी। मैं तुमसे सच कहूँगा, हुज़ैफ़ा बहुत अच्छा बच्चा है। मेरे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार है वो मुझे। हमारे सब में वो बच्चा बहुत मुख्तलिफ है, ज़िम्मेदार है, शरीफ है और समझने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दोनों मुझे एक से लगते हो। तुम दोनों की खूब अच्छी बनेगी इस बच्चे की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कुछ भी हो तो मुझे बताना। उनकी बातें सुनकर वो मुस्कुरा रही थी। इस बंदे ने अपने कितने वकील बना रखे थे। आप फिक्र मत करें अंकल, मैं बहुत खुश हूँ और अपनी मर्जी से ही शादी कर रही हूँ। हाँ, आपका बच्चा बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिक्र मत करें। ज़रा सा भी टेढ़ा हुआ तो सीधा तो कर ही लूँगी, उसने दांत निकालते हुए आखिरी जुमला कहा, जिस पर वो दोनों कहकहा लगाए बगैर ना रह सके। अच्छा चलो नवीद, चलते हैं, निकाह का टाइम भी हो रहा है। अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा और दोनों साथ बाहर निकल गए। निकाह के वक्त पहली बार उसकी आंखें नम हुई थी, मगर फिर भी उसने अपने आप को रोने से रोके रखा। निकाह के बाद इर्द गिर्द एक नया सा एहसास था। थोड़ी देर बाद ही सब बहनें और दोस्तें उसे बाहर ले जाने के लिए आईं, मगर उसने उन्हें बाहर ही रुकने को कहा। वो सब अभी यही बात कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है कि उसने सबको बाहर ही रोक दिया, मगर इतनी देर में ब्राइडल रूम का दरवाज़ा खुला और वो नकाब सेट करके बाहर निकली तो सबके मुंह देखने वाले थे। राबी, जैनी ने उसे कुछ कहना चाहा, मगर वो जल्दी से आगे आकर खड़ी हो गई। चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है। उसने किसी को कोई बात करने का मौका ही नहीं दिया था। वो जानती थी कि कोई भी नहीं मानेगा, इसलिए उसने आखिरी वक्त में ये करने का फैसला किया था। हिजाब उसने पहले ही किया हुआ था और इस अंदाज में सेट किया था कि आसानी से नकाब की पिन लगा सके। हॉल का दरवाज़ा खुलते ही उसने देखा कि वह सुर्ख रेशमी दुपट्टे का घूंघट लिए आ रही थी। वो स्टेज से उठकर नीचे आ गया। उसके होंठों से मुस्कुराहट जुदा न हो रही थी। उसकी आंखों में एक फ़ख्र था और मुस्कुराहट बताती थी कि वह इस सारे मंसूबे से वाकिफ़ था। यूँ महसूस होता था जैसे कोई ख्वाब सा है। यहाँ वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे और बाकी पूरा हॉल दुल्हन के नकाब पर बातें करना शुरू हो चुका था। जैसे ही वो करीब आई, उसके सामने हाथ फैलाया और उसका लहंगा थाम कर उसे स्टेज पर ले आया। उसने गहरे सुर्ख रंग का लहंगा पहना था, जिसके ऊपर हमरंग हिजाब और उसे दुपट्टे से नकाब किया गया था। इसके बरक्स हुज़ैफ़ा ने काले रंग की शेरवानी पहन रखी थी। वो दोनों स्टेज पर साथ खड़े मुकम्मल लग रहे थे। दुल्हे के चेहरे से एक पल के लिए भी मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी, जबकि दुल्हन सबके चेहरे देखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश में थी। सलामियों का सिलसिला शुरू हुआ। कैमरामैन धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहा था और वो दोनों हर किसी को नज़रअंदाज किए बस आहिस्ता आवाज़ में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अम्मी ने बहुत बार कोशिश की कि उसकी खबर लें, मगर हुज़ैफ़ा एक बार भी स्टेज से नहीं उठा था। रुखसती के बाद वो उनके गुजरात वाले घर में आई थी। उसे लगा था कि शायद वो सीधे लाहौर जाएंगे, क्योंकि ये दिन का फंक्शन था और लाहौर का सफ़र आसानी से तय किया जा सकता था। लेकिन यहाँ का मंजर कुछ और था। उसका इस्तकबाल बहुत शानदार किया गया था। उसके आते ही सबने दुल्हा दुल्हन पर फूल निछावर की और मुख्तलिफ किस्म की आतिशबाजी भी की। लेकिन फिर भी कोई रस्म किए बगैर उसे कमरे में ले जाया गया, जबकि उसे लगा था कि बहुत सी रस्में की जाएंगी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अच्छा हुआ, रामीन उसे कमरे में बिठाने आई थी। ये लें भाभी, ये रहा आपका कमरा। यहाँ आप आराम करें और हमें इजाज़त दें। इजाज़त मतलब? उसने नकाब की पिन उतारते हुए कहा। मतलब ये प्यारी भाभी जान कि कल मेरी भी बारात है तो काफ़ी काम है। अभी आधे लोग लाहौर के लिए निकल गए हैं और बाकी हम सब भी बस जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हुज़ैफ़ा भाई से कह दीजिएगा, क्योंकि आप दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं होगा। और हाँ, खाना मैं भाई के हाथ भिजवा देती हूँ। वो उसके आए बगैर सब कुछ कहती, उसके सुने बगैर सब कुछ कहती, उसे गले मिलती वहाँ से चली गई, जबकि वो किसी मुजस्मे की सूरत में वहाँ बैठी रह गई। सब उन्हें छोड़कर क्यों चले गए? थोड़ी देर बाद हुज़ैफ़ा कमरे में दाखिल हुआ। बेड के करीब आते ही वो गिरने के अंदाज में बैठा और फिर लेट गया। शुक्र है गए। कौन गए? राबी ने नासमझी से पूछा। यही सब। असल में कल रामीन की बारात है ना, तो सबने वापस जाकर उसकी तैयारी भी करनी है। करनी थी तो हमें यहाँ छोड़ गए। कल सुबह लाहौर के लिए निकलेंगे। वो आंखें बंद किए लेटा रहा। लेकिन हम क्यों नहीं गए? नई दुल्हन के आराम के ख्याल से सबने कहा कि हम यहाँ पर ही रुक जाएं। वो अभी भी वैसे ही लेटा था, मगर फिर एकदम उठा। उसने देखा राबी उसे नासमझी से देख रही थी। वो मुस्कुराया और हाथ में पकड़ी डब्बी को उसके सामने किया। राबील ने एक नज़र उसे देखा और फिर उस मखमली डब्बी को, जिसमें यकीनन अंगूठी थी। मैंने देखा है कि आप अक्सर अपने हाथ में अंगूठी पहनती हैं, तो मैंने सोचा कि यही तोहफा अच्छा रहेगा। उसने हीरे की अंगूठी निकाल कर उसे पहनाई, जिस पर वह मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत है। बिलाशुबा वो सच कह रहा था। आपसे कम। उसकी नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। बात नहीं है, बस वो तंजन हंसी। कहीं बाहर चली? हुज़ैफ़ा सीधा होकर बैठा। इस वक्त? जी जी, इससे बेहतर और क्या वक्त होगा। कहाँ चलें? लॉन्ग ड्राइव पर, कॉफ़ी पीने? लेकिन आपको तो कॉफ़ी पसंद ही नहीं है। उसने हंसी दबाई। आपके साथ पसंद है। उसे खुद भी पता ना चला कि उसने क्या कहा है। ऐसे जाऊँ क्या? उसने अपने उरूसी लिबास की तरफ इशारा किया। नहीं, आप चेंज कर लें, मैं भी कपड़े तब्दील कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। ये कहकर वो उठा और अलमारी में से अपने लिए और उसके लिए कपड़े निकाले। राबेल को फिर से हैरत हुई। उसके कपड़े पहले से ही इस्त्रीशुदा थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो शहर से बाहर एक कॉफ़ी शॉप पर मौजूद थे, जहाँ से कॉफ़ी लेने के बाद वो लॉन्ग ड्राइव पर निकले।
رابی کے لیے یہ تجربہ نیا اور حیران کن تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ شادی کی پہلی رات ایسی ہوگی جہاں کوئی سسرال والے نہیں ہوں گے، کوئی رسمیں نہیں ہوں گی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جائے گی۔ انہوں نے بہت سی باتیں کی اور اچھا وقت گزرا۔ یوں تنہا چلنا ٹھیک نہیں، چلو ساتھ تمہارے چلتے ہیں۔ وہ لوگ صبح فجر کے بعد لاہور کے لیے نکلے تھے۔ لاہور پہنچ کر وہ سب سے مل گئی اور پھر رامین کے ساتھ اس کے تیاری میں مدد کروانے لگی۔ حذیفہ اور رامین دو ہی بہن بھائی تھے اور ان میں زیادہ عمر کا فرق نہیں تھا۔ رامین کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر دانیال صاحب اور ان کی زوجہ کا خیال تھا کہ دونوں بچوں کی شادی ایک ساتھ ہی کی جائے، اسی لیے وہ حذیفہ کی شادی کرنے پر بضد تھے۔ اور بتائیں، آپ کا دن کیسے گزرا؟ رامین نے مانی خیزے سے پوچھا۔ اچھا تھا، وہ ہنسی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ سب لاہور واپس کیوں آ گئے، ہمیں بھی ساتھ لے آتے، میں زیادہ تو نہیں تھکی تھی۔ اس نے گلہ نہیں کیا تھا، بس یوں ہی کہا تھا۔ بھائی نے نہیں بتایا آپ کو؟ ارے انہوں نے ہی تو کہا تھا سب سے کہ وہ اور ان کی بیوی وہاں رکیں گے کیونکہ ان کی دلہن زیادہ سفر کر کے تھک جائے گی۔ ہم نے کہا بھی تھا کہ کوئی ساتھ رک جائے گا، نئی دلہن آئی ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اپنی بیوی کے لیے میں کافی ہوں۔ رامین نے اسے پوری تفصیل بتائی تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ حذیفہ نے تو بالکل الگ بات بتائی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ یہ سب اس کا پلان تھا، یہ انسان اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اچھا، جو ہوا سو ہوا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو رامین۔ اس نے بات بدلی اور دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ بہت شکریہ، لیکن آپ زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی 2 دن بعد آپ کا ولیمہ بھی ہے، آپ کو اچھا سا تیار کروں گی۔ اوہ، آپ کو پتہ ہے آپ کے ولیمے کا سوٹ بھی بھائی نے سلیکٹ کی ہے، رامین نے آخر میں پرجوش ہو کر بتایا۔ اچھا، کیا واقعی؟ میں نے اب تک دیکھا نہیں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھائی خود پسند کریں گے، لیکن بیوی کے لیے انہوں نے بہت کام پہلی بار کیے ہیں۔ اس نے رابی کو چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ رامین کو رخصت کر کے وہ گھر آئے اور سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ ان دونوں کا ولیمہ 2 دن بعد رکھا گیا تھا، جبکہ اکثر اگر 2 شادیاں اکٹھی ہوں تو ایک کا ولیمہ اور دوسرے کی بارات ہوتی ہے، مگر یہاں ایسا نہیں تھا۔ وہ جتنا مشکل سفر سوچ کر آئی تھی اب تک سب اتنا ہی آسان تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں آ گئی اور پورا وقت حذیفہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ پورے ایونٹ کے دوران وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اسے کسی سے بھی ملنا ہوتا وہ اسے ساتھ لے کر جاتا اور سب سے باری باری اسے ملوا رہا تھا۔ وہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا تھا اور جب وہ ان سے ملتے تو وہ کچھ کہتے بھی تھے، مگر حذیفہ ہنس کر ٹال دیتا۔ رابیل کے گھر والے آئے تو اس نے ان کا پرزور استقبال کیا اور ان کے آگے پیچھے گھومتا رہا، جبکہ عموماً لوگ دامادوں کے پیچھے گھومتے ہیں، مگر یہ داماد کچھ انوکھا ہی تھا۔ اسے اچھا لگا جب وہ سب کے درمیان اسے ہاتھ تھامے لے جا رہا تھا۔ وہ کسی سے بھی ملتا مگر اس کا ہاتھ نہ چھوڑتا، جیسے اگر ہاتھ چھوڑا تو وہ کھو جائے گی۔ کسی نے کہا، حذیفہ چھوڑ دو، دلہن کو کہیں نہیں جائے گی، تو اس نے جواب میں ہنس کر کہا، اتنی مشکل سے تو ملی ہے، اب تو جانے نہیں دوں گا۔ اس کی ایک ایک ادا اسے پسند آ رہی تھی، اسے اندازہ نہ ہوا مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ اف، یہ آدمی مجھے پاگل کر رہے۔ وہ جھنجھلائی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار میکے آئی تھی، وہاں بھی حذیفہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ نماز پڑھنے گیا تو امی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ سچ سچ بتاؤ رابی، خوش تو ہونا، بلکہ یہ بتاؤ سسرال والے تو خوش ہیں نا تم سے؟ حذیفہ خوش ہے؟ ہاں ہائے امی، میں کیا کوئی کھلونا ہوں جو ہر ایک کو خوش کرتی رہے؟ خوش ہیں سب، اللہ کا شکر ہے۔ پرانی رابی دوبارہ نظر آئی تھی۔ یہ جو تمہاری اتنی لمبی زبان ہے نا بیٹا، اس سے ہی ڈر لگا رہتا ہے مجھے۔ بات سنو میری، شوہر کے ساتھ تمیز سے رہنا، اس کی بات مانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی نہ رہنا۔ سسرال میں تو تمہارے کوئی اتنے لوگ نہیں، مگر پھر بھی تم سب سے تمیز سے پیش آنا، سن رہی ہو نا؟ انہوں نے اسے گھورا تو اس نے رونی صورت بنائی۔ امی، میں کیوں کسی سے بدتمیزی کروں گی؟ اور اتنا ہی آپ کو ڈر ہے تو ابھی آپ کا لاڈلا داماد آ جائے گا نا، تو اس سے پوچھ لینا کہ اس سے کتنا لڑتی ہوں، یعنی اپنی اولاد پر اعتبار ہی نہیں۔ اسے سے کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی زبان دیکھیے، وہ بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے اور اسے اتنی تمیز نہیں ہے کہ شوہر کو تمیز سے بلائے۔ اب وہ پاس بیٹھی زینی سے اس کی شکایت کر رہی تھی۔ جانے دیں امی، اب خود سوچیں، اگر سسرال میں زبان چلاتی تو بھائی کیوں اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے؟ تمیز سے رہتی ہے تبھی تو اگلا بندہ بھی اچھے سے چل رہا ہے نا۔ اس کی بات میں دم تھا، اس لیے امی بھی چپ کر گئی، مگر رابیل صاحبہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کم از کم وہ میکے نہیں آنے والی۔ حذیفہ نماز پڑھ کر آیا تو سب نے اسے گھیر لیا اور اسے باتیں کرنے لگے۔ سب باری باری اس کو رابیل کے قصے سنا رہے تھے جس سے وہ بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زینب اور خدیجہ نے اسے رابیل کی ہر پسند و ناپسند کے بارے میں بتایا تھا، مگر اس سب میں بھی اس کا دھیان رابی کے کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ وہ ایک بار بھی باہر نہیں آئی تھی۔ اس نے رابی کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا مگر جھجک سے پوچھ نہ سکا۔ آخر اس کے جانے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی؟ کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر آئے تھے، گھر میں خاموشی تھی۔ کمرے میں آتے ہی حذیفہ کو لگا جیسے اس کا موڈ کچھ اچھا نہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ نہیں تو؟ نظریں چراتی وہ سامان سمیٹنے لگی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے سامان لے کر سائڈ پر رکھا اور اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے رابیل؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ رابیل صاحبہ زور و شور سے رونے لگی، جس پر وہ گھبرا کر رہ گیا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ پوچھتا رہا مگر وہ اس کے کندھے پر سر رکھے روتی رہی۔ رابیل، مجھے آپ بتائیں گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ بتائیں تو کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا چہرہ تھام کر اسے پوچھا۔
کچھ نہیں، بس یوں ہی جی بھر آیا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھنے لگی جب اس نے واپس سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ میں سن رہا ہوں، یہ ایک جملہ تھا جس پر اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، میں بدتمیز نہیں ہوں حذیفہ، لیکن میں لڑتی بہت ہوں، سب کہتے ہیں۔ اگر کبھی ہماری لڑائی ہو جائے تو معاملہ سنبھال لیجیے گا۔ میں ان لڑکیوں میں سے بالکل نہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر اپنے میکے چلی جائیں، اور سچ یہ ہے کہ میں اپنے میکے نہیں جانا چاہتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اگر کبھی مجھے چھوڑنے کا ارادہ بھی ہوا تو تب بھی پلیز مجھے واپس نہ بھیجیے گا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور حذیفہ حقیقی معنوں میں پریشان تھا۔ بھلا ایسا کیوں ہوگا؟ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کو یہاں سے جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کو کیوں چھوڑوں گا؟ میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی، کیا کیا سوچتی رہتی ہیں؟ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے سینے سے لگا کر بہلایا۔ مگر وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے ڈر لگتا ہے؟ اسے محبت میں دھوکہ مل گیا تو؟ اگر وہ بھی ہیرا بازی کی طرح؟ اس نے کافی عرصے کے بعد واٹس ایپ پر کلاس کا گروپ چیٹ کھولا۔ احمد نے اس کی شادی پر لی گئی پوری کلاس کی تصویریں شیئر کی ہوئی تھیں، جس پر سب نے مختلف میسیجز کیے ہوئے تھے اور اسے مبارکباد دی تھی۔ وہ سارے میسیجز پڑھتے پڑھتے نیچے آئی تو اسے جھٹکا لگا تھا۔ شہیر احمد نے اپنی منگنی کی تصویر بھیج کر پوری کلاس کو حیران کیا تھا۔ میسیجز پڑھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور سب اسے شکوہ کر رہے تھے۔ اس کی شادی کی تصویر ایک ہفتے پہلے کی تھی اور شہیر نے اپنی منگنی کی تصویر 2 دن پہلے بھیجی تھی۔ اس نے رابیل کو مبارکباد دی تھی، جس کے جواب میں رابیل نے بھی اسے مبارکباد دے کر چیٹ بند کر دی۔ تو اتنا آسان تھا اس کے لیے موو آن کرنا۔ اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، سامنے رابیل احسن کا نام آ رہا تھا جس نے گروپ میں اسے مبارکباد دی تھی۔ اس نے اس پر ریئیکٹ کیا اور رابیل کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر اس نے اپنی گیلری کھولی اور پوشیدہ تصاویر میں پڑی رابیل احسن کی واحد تصویر ہمیشہ کے لیے مٹا دی۔ وہ تصویر یونیورسٹی میں بہت دور سے لی گئی تھی جو اتنی کلیئر نہ تھی، مگر پھر بھی اس نے سنبھال کر رکھی تھی۔ شہیر احمد آگے بڑھ گیا تھا، شاید اتنا ہی آسان تھا آگے بڑھنا۔ نئے سفر میں ابھی ایک نقص باقی ہے، جو شخص ساتھ نہیں اس کا عکس باقی ہے۔ شادی کو کافی وقت گزر گیا تھا، اب اس نے گھر کے اور کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی۔ خریداری کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نوکری بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس کی ساس خاموش رہنا پسند کرتی تھی، اسی وجہ سے ان کی پورا دن کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی اور وہ اپنے کاموں میں ہی مصروف رہتی۔ شادی کے بعد ان کی ایک روٹین یہ تھی، حذیفہ کے گھر آتی، وہ اس کے لیے کھانے کی میز سجاتی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے پورے دن کی کہانی سناتے۔ چھٹی والے دن بھی وہ دونوں ہی آپس میں باتیں کرتے نظر آتے تھے۔ اس کے ساس سسر یا تو کہیں گئے ہوتے تھے یا پھر اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتے تھے۔ حذیفہ ہر اتوار کھانا خود بناتا تھا اور گھر کے اکثر کام وہ کر لیا کرتا تھا۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ جب وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کی مدد کرواتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، اس کی بیمانی باتوں پر بھی ہنستا تھا، اسے اچھا لگتا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی شدہ زندگی اتنی پرسکون ہوگی۔ حذیفہ کمگو تھا مگر اس کے لیے نہیں۔ وہ شروع میں ہر بات نہیں بتاتا تھا، مگر آبی اسے ایسے سوال کرتی کہ وہ بتا ہی دیتا۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے پورے دن کی روداد اسے سنانے کا انتظار رہتا تھا۔ زیادہ نہیں تو کبھی کبھار وہ اسے اپنی پریشانی بانٹ لیتا تھا اور آبی کو اچھا لگتا تھا۔ ایک روز چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے وہ دونوں لاہور اور گجرات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چائے صرف رابیل پی رہی تھی اور حذیفہ اس کی باتوں میں ساتھ دے رہا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ گجرات کو لاہور سے بہتر ثابت کر سکے۔ دیکھیں، گجرات گجرات ہے، آپ کا کیا پتا گجرات کی گلیوں کے بارے میں؟ وہاں کے کھانے اتنے اچھے ہیں اور گھومنے کی اتنی جگہ ہے کہ بس نہ پوچھیں۔ وہ پوری کوشش میں تھی کہ گجرات کو ہی پنجاب دارالحکومت کہہ دیا جائے، لیکن لاہور لاہور ہے اور گجرات جیسے 2-3 شہر ہوں تب بھی لاہور نہیں بن سکتا۔ اس نے بھی لاہوری ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ لاہوریوں کو لاہور کے علاوہ کوئی اور شہر اچھا نہیں لگتا تھا۔ ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن میں کیا کروں، گجرات کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ وہ میرا شہر ہے، میں نے وہاں اپنا بچپن گزارا ہے، اس شہر کی گلیوں سے اور بازاروں سے واقف ہوں۔ میں کتنا خوار ہوئی میں اس شہر کی سڑکوں پر، مگر پھر بھی میرا شہر ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی۔ میں نے بڑی دوسری کاٹی ہے اس شہر میں۔ رکشے والوں سے ہر روز کی لڑائی تھی، مگر پھر بھی بیچارے سن لیتے تھے، چپ چاپ سن لیتے تھے۔ وہ ہنسی۔ کیا مطلب، آپ رکشے والوں سے بھی لڑتی تھیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ یونیورسٹی کی بس فوارہ چوک تک اترتی تھی تو وہاں سے چنچی رکشہ لے کر گھر جاتی تھی۔ اب روز کا آنا جانا تھا اور ہر روز الگ الگ ریٹ بتاتے تھے۔ 10-10 روپے کے پیچھے 10-10 منٹ ہم لوگ بحث کرتے تھے اور آخر پر کبھی وہ مان جاتے تھے کہ اچھا باجی خیر ہے، یا پھر ہم کہتے تھے چھوڑو 10 روپے ہی ہے نا۔ اسے یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے۔ 10 روپے کے لیے کون لڑتا ہے؟ حذیفہ نے حیرت سے کہا تو وہ ہنسی۔ وہی جنہوں نے 10-10 روپے جوڑ کر کرائے دینے ہوتے تھے۔ اس کے انداز پر وہ ہنسا۔ ہنسے مت، آپ کی بیوی نے غریبی دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہی ہوئے وہ ہنستی تو وہ مزید ہنسا۔ یعنی مجھے اتنا امیر ہونا ہے کہ محترمہ کو 10 روپے کے لیے لڑنا نہ پڑے؟ خیر، اس بات کی میں گارنٹی نہیں دے سکتی، کیونکہ مجھے پکا یقین ہے میں نے تب بھی کہنا ہے میرے شوہر کے حلال کی کمائی ہے، 10 روپے بھی لے کر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ کیا بات ہے، اب یہ قصہ تو میں اپنے پوتے پوتیوں کو سناؤں گا۔
کہ کیسے ان کی دادی نے 10-10 روپے کی لڑائی کے لیے لڑائی کی اور ان کے دادا کو امیر بنایا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو وہ ہنسی اور پھر حیرت سے بولی، پوتے پوتیاں؟ بچے ابھی آئے نہیں اور آپ پوتے پوتیوں کی سوچ کر بیٹھے ہیں؟ ہاں تو انسان کو دور کی سوچ رکھنی چاہیے۔ اس نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا جس سے مراد دور کی سوچ تھی۔ رابیل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس بندے نے اس کے ساتھ کتنی دور کی سوچ رکھی تھی۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ مسکرایا اور اس کا ماتھا چوما، لیکن وہ اب بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ جمال ہر شہر سے ہے پیارا وہ شہر مجھ کو، جہاں سے دیکھا تھا پہلی بار آسمان میں نے۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ٹانگیں بستر پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی کیونکہ رات میں جو سالن پکا تھا وہ اسے خاص پسند نہیں تھا، اور اماں کا گھر تو تھا نہیں کہ جہاں ضد کر کے کچھ اور بنا لیتی۔ سو مشکل سے بس 2 نوالے ہی کھا سکی اور اب بھوکی بیٹھی، کبھی گھڑی کو دیکھتی اور کبھی اپنے برابر لیٹے حذیفہ کو۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حذیفہ نے کروٹ لی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ایک دم پوچھنے پر وہ ڈر گئی تھی۔ خیریت، کیا ہوا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ سو جائیں، میں بھی بس سونے لگی تھی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح چپ چاپ سیدھی ہو کر لیٹی۔ رابیل، کیا بات ہے؟ وہ جانتا تھا کہ کوئی بات تو ہے، ڈانٹیں گے تو نہیں؟ اس کے تاثرات ایسے تھے کہ حذیفہ کو حیرت ہوئی۔ کیا میں نے پہلے کبھی ڈانٹا ہے؟ نہیں تو۔ اچھا وہ ایسا ہے کہ میں نے رات کو کچھ خاص نہیں کھایا تھا، تو اب مجھے بھوک لگ رہی ہے اور باہر جا کر کچھ بناؤں گی تو شور ہوگا۔ اس کی بات سن کر اس نے سر پیٹا۔ کیا کھانا ہے؟ کچھ بھی، ویسے تو میرا کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن فی الحال کچھ بھی چلے گا۔ اس وقت تو سب بند ہوگا، چلے میں کچھ دیکھتا ہوں۔ اس نے موبائل پر دیکھا جہاں رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ موبائل تکیے کے پاس رکھ کر اٹھ گیا۔ کیا کہیں باہر جا رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھی۔ اگر کچن میں کچھ نہ ہوا تو کھانے کو تو پھر باہر سے لا دوں گا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن کچن میں بس بینگن پڑے ہیں اور وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا پھر باہر چلا گیا۔ وہ واپس اپنی پہلی پوزیشن پر بیٹھی جب حذیفہ کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ شوہر کا موبائل دیکھ کر اندر کی شکی بیوی جا گئی۔ اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا پھر موبائل اٹھا لیا۔ اسے پاس ورڈ معلوم تھا اس کی اور حذیفہ کی تاریخ پیدائش۔ اس نے موبائل کھولا تو سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کیا جہاں آفس کے میسیجز کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا نمبر دیکھا جو محترمہ کے نام سے سیو تھا۔ اس نے انسٹاگرام کھولا جہاں سب سے اوپر اس کی ہی چیٹ تھی کیونکہ وہ روز اسے 1000 ریلز بھیجتی تھی۔ اس نے باقی سارے سوشل اکاؤنٹس بھی باری باری دیکھے مگر اسے کچھ خاص نہیں ملا۔ اتنا شریف آدمی کیسے ہو سکتے؟ ابھی وہ سارے موبائل کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی کہ اسے گیلری کا خیال آیا تھا۔ اس نے فوراً سے کھولی اور سارے البمز دیکھے جہاں آفس کے مختلف ڈاکیومنٹس تھے اور ایک البم پر میں اور میری عورت انگریزی میں لکھا تھا۔ اس میں ساری تصویریں ان دونوں کی ہی تھی۔ گیلری میں بھی کچھ خاص نہیں تھا، وہ اپنی بہت کم تصویریں بناتا تھا۔ ہاں کچھ تصویریں اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی بھی تھی مگر اس میں کوئی لڑکی نہیں تھی جس کو وجہ بنا کر وہ لڑائی کرتی۔ اس نے گیلری بند کی اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں حذیفہ کے آنے کے کوئی آثار معلوم نہ ہو رہے تھے۔ وہ موبائل رکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے نوٹس کی ایپ دیکھی۔ کیا پتہ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس تجسس میں اس نے وہ بھی کھولی اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ پوری ایپ میں صرف ایک ہی نوٹ تھا جس کا عنوان پسندیدہ عورت کی پسند اور ناپسند رومن اردو میں لکھا تھا۔ اس نے حیرت ہے وہ کھولا تھا اور پوری فہرست میں رابیل احسن کی پسند اور ناپسند لکھی تھی۔ وہ جس چیز کا ذکر اسے کرتی رہی وہ وہاں پر لکھتا رہا۔ رابیل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ آدمی کیا ہے؟ اس نے موبائل سے سب کلیئر کیا اور بند کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ پورا وقت سوچتی رہی کوئی انسان اب اتنا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ شکی بیوی کو مزید شک ہو رہا تھا کہ آخر شوہر کے ریکارڈ اتنا کلیئر کیوں ہیں۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھولے حذیفہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کا بڑا مگ تھا۔ کچن میں کچھ خاص نہیں تھا تو میں نے یہ بنا لیا۔ میں نے چکھا نہیں کہ کیسا، لیکن اگر پسند نہ آیا تو بتا دیجیے گا، میں کچھ اور لے آؤں گا۔ اس نے ٹرے ایک سائڈ ٹیبل پر رکھی اور رابیل کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ 20 منٹ بعد کمرے میں آیا تھا اور اس کے لیے مگ کیک بنا کر لایا تھا جس کے اوپر آئس کریم بھی تھی۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ جی، آپ کو نہیں پسند تو کچھ اور لے آتا ہوں۔ وہ جواب سنے بغیر پھر باہر جانے لگا۔ نہیں، مجھے کیک پسند ہے، بلکہ چاکلیٹ کیک تو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ بیٹھ جائیں۔ اس نے ٹرے اپنے آگے رکھی اور پہلا نوالا لیا۔ اگر اس وقت وہ بھوکی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اسے پورا کھا جاتی، اس قدر لذیذ بنا تھا وہ۔ یہ بہت مزے کا ہے سچ میں۔ وہ کھاتی گئی جیسے نہ جانے کب کی بھوکی تھی، مگر پھر یاد آیا کہ برابر میں وہ بھی بیٹھا ہے جو کب سے اسے کھاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ کھائیں گے؟ اس نے بس پوچھا مگر اس کا کیک دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں، آپ کھائیں، میں آپ کو کھاتے ہوئے دیکھوں گا۔ اس نے کوہنی تکیے پر رکھی اور گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا۔ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی جسے اپنی من پسند چیز مل گئی ہو۔ رابیل کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور یہ چمک دیکھنے کے لیے اگر اس کی نیند خراب ہوئی تھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ سو جائیں، صبح آپ نے آفس پہ جانا ہے۔ وہ سب چٹ کر چکی تھی۔ محترمہ، اب تو نیند اڑ گئی، اب کہاں سونے؟ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ اب تک ویسے ہی لیٹا تھا۔ نہیں، یہ بہت تھا، بہت اچھا بنا تھا، اگلی بار پھر سے بنائیے گا۔ اس نے دانت نکالے اور پھر کچھ سوچ کر بولی۔
شکریہ حذیفہ، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے لیے کچھ بنا کر لائیں گے۔ اس میں شکریہ کی کیا بات، پہلے بھی تو کھانا بناتا ہوں۔ وہ اب سیدھا ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پتہ ہے، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت کیا ہے، اس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اور آج مجھے سارے جواب مل گئے۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ کو مجھ سے کوئی خاص محبت نہیں۔ حذیفہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ہاں سچ میں، مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ وہ رکی اور وہ اس کی بات پر حیرت کے ساتھ ہنسا۔ بدلہ؟ کس چیز کا؟ وہ جو آپ کو نمکین چائے پلائی تھی۔ اس کی بات سن کر حذیفہ زوردار قہقہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آہستہ ہنسے، کوئی سن لے گا۔ رابی نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھا تو اس نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کا ہاتھ چوما۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے محترمہ، آپ کیا کیا سوچتی رہتی ہیں۔ آج یقین آ گیا کہ آپ سچ میں محبت کرتے ہیں۔ محبت کی اصل تعریف آج معلوم ہوئی ہے کہ محبت یہ نہیں کہ جس کا اظہار لفظوں سے کیا جائے، بلکہ محبت یہ ہے کہ جس میں سامنے والے کے لیے کوششیں کی جائیں اور اسے اپنے رویے اور اعمال سے بتایا جائے کہ آپ اسے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے سن رہا تھا، یہ بھی اس کی محبت تھی۔ آپ مسکرا کر دیکھتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ مسکرا کر دیکھوں، مگر کیا کروں، مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی میں حذیفہ کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس نے اپنا سر حذیفہ کے کندھے پر رکھا۔ یہ محبت بھری رشوت تھی۔ بالکل یقین ہے۔ آپ کی کوششیں مجھ سے زیادہ ہیں۔ جب آپ صبح مجھ پر پڑھ کر پھونکتی ہیں اور مجھے دفتر کے لیے روانہ کرتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب آپ رات دیر تک میرا انتظار کرتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ پھر پورا دن میرے لیے اتنا کام کرتی ہیں، تو پھر کیسے مجھے آپ کی محبت کا یقین نہیں آئے گا؟ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے ہی یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ محبت صرف لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی رابیل، اس میں کوششیں دیکھی جاتی ہیں اور وہ معنی رکھتی ہیں۔ اس نے اپنا سر اس کے سر پر رکھا۔ اچھا، بہت ہو گئی محبت بھری باتیں اور بہت ہو گیا رومانس، اب سو جائیں، فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ رابی نے اپنا سر اٹھایا اور ٹرے سائڈ پر رکھی اور واش روم میں جانے لگی۔ اچھا، یہ رومانس تھا، اس نے معنی خیزی سے کہا، جس کے جواب میں رابیل نے پاس پڑے صوفے سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا اور اسے ہنستے ہوئے کشن کیچ کر لیا۔ چلیں، یہ قصہ بھی اپنے پوتے پوتیوں کو سناؤں گا اور نواسے نواسیوں کو بھی، اس نے پیچھے سے کہا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ ان کی شادی کو تقریباً 6-7 مہینے گزر چکے تھے۔ اس وقت میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ رابیل صرف ایک دو بار گجرات گئی تھی، وہ بھی جب سب نے مل کر اسے ڈھیروں فون کیے اور حذیفہ کو الگ سے کہا۔ وہ گھر کو نئے سرے سے سجاتی رہتی تھی، جس پر اس کی ساس کو کبھی کبھی اعتراض ہوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ یہ سجاوٹیں صرف اپنے پورشن تک محدود کر چکی تھی۔ حذیفہ اس معاملے میں اس کا خوب ساتھ دیتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی نئی سجاوٹ کرنے کا منصوبہ اسے سناتی تو اس کا یہی کہنا ہوتا تھا، آپ کے موبائل سے انسٹاگرام وغیرہ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ وہاں سے ہی نئے نئے طریقے دیکھتی تھی اور پھر اس کا سر کھاتی رہتی تھی۔ وہ غصہ کرنا تقریباً چھوڑ چکی تھی، لیکن اگر وہ غصہ کرتی بھی تو حذیفہ اسے یوٹیوب کے ایڈ کی طرح سکپ کر دیتا تھا، کیونکہ اس کا غصہ وقتی ہوتا تھا اور وہ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ غصے میں اس سے لڑنے کی خوب کوشش کرتی تھی، مگر وہ چپ چاپ اپنا کام کرتا رہتا، اور جب وہ بول بول کر تھک جاتی تو اسے اس کا پسندیدہ کھانا کھلا دیتا۔ وہ رابیل حسن کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ یہ بات اسے زینی نے بتائی تھی کہ جب بھی رابی کسی غیر ضروری بات پر لڑائی کرے تو سمجھ جائیں کہ اسے بھوک لگی ہے اور وہ کسی کام کی وجہ سے کھانا نہیں کھا پا رہی۔ اس عرصے میں اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی بدلی تھی۔ اس کے بہن بھائی اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ زینی اسے خاندان کی ہر خبر بتاتی رہتی تھی اور امی اسے اب تک نصیحتیں کرتی تھی۔ فرق یہ تھا کہ اب اس نے چڑنا چھوڑ دیا تھا۔ ہیرا باجی کی دوسری شادی کی باتیں چل رہی تھی جو تقریباً پوری ہو چکی تھی۔ ایمن کی شادی ہو چکی تھی، رامین کے ہاں خوشخبری تھی۔ رہ گیا شہیر احمد، تو وہ شادی کر کے باہر کے ملک جا چکا تھا اور یہ بات اسے ایمن کی شادی پر معلوم ہوئی تھی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ سسرال میں اس کا پہلا رمضان اچھا جا رہا تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر افطاری کی تیاری شروع کرتی تھی۔ گھر میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے کچھ زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ فروٹ چاٹ بنا کر فریج میں رکھ رہی تھی جب حذیفہ کچن میں داخل ہوا۔ ارے آج آپ جلدی آ گئے؟ وہ عموماً افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آتا تھا۔ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے گھر آ چکا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھ کر کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ افطاری میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ وہ مصروف سے پوچھ رہی تھی۔ جو بن رہا ہے وہی کھا لوں گا۔ اچھا ایک کام کر دیں پلیز، کمرے میں میرے لیپ ٹاپ کا چارجر پڑا ہے، وہ لا دیں، میں ذرا بابا کی بات سن لوں۔ اس سے کہہ کر وہ باہر چلا گیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اوپر اپنے کمرے میں گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گئی تو بیڈ کے درمیان میں ایک سجی ہوئی ٹوکری پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ قریب آ کر دیکھا تو اس پر رابیل کی عیدی کا کارڈ لگا تھا۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی چیز کم تو نہیں۔ اچانک سے حذیفہ کی آواز آئی تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ٹوکری کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی عیدی، آپ کے سسرال کی طرف سے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ عید تو ابھی اتنی دور ہے، وہ ٹوکری میں موجود چیزیں دیکھنے لگی۔
کہاں کوئی، ویسے بھی سسرال سے عیدی جلدی آتی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حذیفہ آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے سچ میں امید نہیں تھی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو جی، اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ بندہ خوش ہوتا ہے کہ سسرال سے عیدی آئی ہے۔ اس نے سر پیٹا۔ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ وہ روتے روتے ہنس دی۔ اس میں کیا خاص بات ہے، عیدی تو سب کو ہی ملتی ہے۔ اس کا لہجہ بہت عام تھا۔ رابیل نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی جتاتا تاثر نہیں تھا۔ وہ ہر خاص کام ایسے ہی کرتا جیسے کہ وہ عام ہے۔ وہ اپنی اتنی ساری کوششوں کو عام کہتا تھا اور کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی بہت ایفرٹس کر رہا ہے۔ حذیفہ دانیال کی نظر میں ایفرٹس کی تعریف کچھ اور تھی، مگر رابیل حسن اس تعریف کو آج تک ڈھونڈ نہیں سکی تھی۔ اس نے وہ ٹوکری کھول کر دیکھی جس پر گلابی نیٹ تھی۔ اس میں ایک لفافہ تھا جس میں 5,000 کے 2-3 نوٹ تھے۔ اس کے ساتھ ہی نیا سوٹ، جوتے، زیور، چوڑیاں، مہندی اور کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ اس نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا اور ہر چیز اس کی پسند کی تھی۔ اس نے حذیفہ کی طرف دیکھا جو کچھ دیر پہلے اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، مگر اب اپنے موبائل پر مصروف ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ عیدی اس کی طرف سے ہے اور سسرال والوں کا اس کا علم بھی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس بندے نے اس پر سسرال کی طرف سے عیدی کا ٹیگ لگایا تھا۔ وہ اپنے کام کا کریڈٹ نہیں لیتا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ حذیفہ نے موبائل سے سر اٹھایا۔ میں سوچ رہا تھا اگلے سال کے حج کے لیے اپلائی کر دوں۔ ماما بابا 2 سال پہلے حج کر آئے ہیں تو پھر صرف ہم دونوں ہی چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اچھا خیال ہے، کیا ہم دونوں جائیں گے؟ مینج ہو جائے گا، یعنی بجٹ؟ اس نے پریشانی ظاہر کرنا چاہی۔ محترمہ، نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ استطاعت بھی دے ہی دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اتنی استطاعت ہے کہ ہم دونوں حج کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس کا ایک خواب تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حج کرے۔ ابو کے سعودیہ ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ 2 بار ان سب کو عمرہ ادا کروا چکے تھے۔ امی ابو نے حج بھی کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ حج اپنے شوہر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، اس کا واحد محرم۔ اللہ کو ضرور اس کی کوئی نیکی پسند آئی تھی کہ اس نے اس کا یہ خواب بھی پورا کیا۔ وہ سوچ کر پھر سے رونے لگی تو وہ گھبرایا۔ اب کیوں رو رہی ہیں؟ خوشی کے آنسو ہیں نا، آپ نہیں سمجھیں گے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ہنسی تو وہ بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ 1 سال بعد وہ حج کے بعد 1 ہفتے کے لیے مدینہ منورہ میں ٹھہرے تھے۔ اس وقت وہ دونوں مدینے کی گلیوں میں اپنی اپنی اسکوٹی پر ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے۔ جو سکون اس وقت وہ محسوس کر رہے تھے وہ دنیا کی کسی کونے میں بھی نہیں ملتا۔ مدینے کی گلیاں، من چاہا ہم سفر اور بے فکر زندگی، یہ سب ہو تو انسان کو اور کیا چاہیے سکون کے لیے۔ رابیل کئی بار حذیفہ سے آگے نکل جاتی اور کسی بچے کی طرح خوش ہوتی۔ حذیفہ اسے آگے جانے دیتا کیونکہ اسے رابیل کو خوش دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ رابی اسکوٹی چلاتے ہوئے اپنی اب تک کی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ وہ سارے ڈر اور خوف کو شادی سے پہلے تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ سب اسے لڑاکی کہتے تھے تو شاید صحیح کہتے تھے۔ رابیل احسن اپنے نصیب سے بھی لڑ گئی تھی اور جو انسان اس نے جیتا تھا وہ اس کے لیے انمول تھا۔ شادی کے اس 1-1.5 سال میں اس نے حذیفہ کو بہترین ہمسفر پایا تھا۔ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اسے محبت میں دھوکہ نہیں ملا، اس نے سچی محبت کو پہچان لیا تھا۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ پاس سے آواز آئی۔ کیا سوچ رہی ہیں محترمہ؟ حذیفہ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا۔ ریس جیت گئی ہوں میں، اس نے اپنی اسکوٹی کی رفتار بڑھا کر اسے کراس کیا۔ ہاں، وہ زندگی کی ریس جیت گئی تھی۔ رابیل احسن، حذیفہ دانیال کے محترمہ، جسے وہ ہر بار جیتا دیتا تھا اور ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ اس کا کتنا عمل دخل ہے۔ وہ اس کے لیے بہت خاص چیزیں بھی یوں کرتا جیسے کہ وہ بہت عام ہے۔ اس نے اچھے ہمسفر کے لیے دعائیں نہیں مانگی تھی مگر اس کے متعلق خواب دیکھے تھے، دل میں خواہش کی تھی اور اس کے رب نے اس کی یہ خواہش پوری کی تھی۔ اسے کسی نیکی کا صلہ حذیفہ دانیال کی صورت دیا گیا تھا۔ عجب پاگل سی لڑکی تھی، عجب سی خواہشیں اس کی۔ وہ ہفتے افلاک کی دھن میں ہوا کے دوش پر رقصاں، لگن میں فاش کرنے کی زمین و آسماں کے راز سربستہ، زمیں کے ساتھ ضد باندھے کہ کرد مہر عالم تاب کیوں یہ رقص پہ ہم، مجھے اس کلیے کو توڑ کر زمین و آسماں سے آگے جانا ہے۔